أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. नींद से जागना मुश्किल तो होता है, मगर वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. एक बेहतर कल हमसे मांगता है मेहनत, मुश्किलों से ना हारने का हौसला और ख्वाब, अच्छे दिनों के ख्वाब, खुशियों के ख्वाब, आगे बढ़ने के ख्वाब. ख्वाब तो सभी देखते हैं, मगर पूरे वही होते हैं जो जागती आंखें देखें. TCF मयारी तालीम के जरिए ऐसे लाखों बच्चों को एक बेहतर कल के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें अपने ख्वाबों को सच करना सिखा रहा है. आइए इस रमज़ान अपनी ज़कात से इन ख्वाबों को सच बनाने में TCF की मदद कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. बरकत रमज़ान में खुश आमदीद. जनाब शुरू कर रहे हैं एक नेकी. अच्छा, TCF फाउंडेशन की हमने देखी अभी एक फुटेज में. आपको TCF के बारे में पर्सनली भी बताऊं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है 96 में और इसको इतने सारे साल हो चुके हैं. 5 स्कूलों से इन लोगों ने अपना इदारा चलाना शुरू किया था और 2011 में मुझे याद है कि जब मैं ख़ुद पढ़ने के लिए बाहर जा रही थी तो TCF फाउंडेशन में लोग एक जो स्कूल्स हैं इनके जहाँ पे बच्चा पढ़ता है, लेस प्रिविलेज बच्चा पढ़ता है और बहुत बड़े नंबर्स में पढ़ता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनकी, इदारा बहुत बड़ा है, इनके पास अपना सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक इनका अपना मौजूद है कि अगर ये लोग स्कूल बनाते भी हैं तो इनको किसी आउटसोर्स मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती. 2011 में मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मेंटरशिप के लिए यहाँ जाते थे बच्चों की तरबियत करने के लिए, उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाने के लिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए. उनको पता है पढ़ा तो देते हैं हम लोग, मगर जो ख्वाब दिखाने वाला जुज़ होता है ना वो बहुत कम जगहों पे होता है. TCF में एक बच्चे को उस जगह से उठा के तालीम नहीं, तालीम व तरबियत दी जाती है. तरबियत का बहुत गहरा जुज़ यहाँ पे मौजूद है जिसके बारे में हम बात करेंगे. असफंदियार इनायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं TCF की जानिब से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से. बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए. बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए. TCF के बारे में जैसे ऑफ एयर हम लोग बातें कर रहे थे तो हम लोगों ने जिक्र किया TCF के बारे में. सभी को आज अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि TCF ने अपना एक ऐसा नाम बना लिया है जिसके मद्दे मुकाबिल अब इस वक्त तो पाकिस्तान में मुझे कोई नज़र नहीं आता. मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप TCF के हवाले से बताइए. जी, TCF जैसे आपने जिक्र किया कि 1996 में 5 दोस्त थे, उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची और 5 स्कूल जो हैं वो कराची में शुरू किए. और इस ख्वाब के साथ कि अगले 20 साल में हम 1000 स्कूल्स जो हैं वो बनाएंगे. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 स्कूल जो हैं वो 1833 स्कूल यूनिट्स जो हैं 1833 स्कूल यूनिट्स चल रहे हैं पाकिस्तान भर में, जिसमें 2,80,000 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं KG से मैट्रिक तक. और इकोनॉमिस्ट ने अभी चंद साल पहले कहा था कि प्रॉबेबली TCF जो है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है. शायद दुनिया में इतना बड़ा प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क शायद ही कोई हो. सही. तो मॉडल जो है वो बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. पहली चीज़ तो ये कि ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है, इसमें तमाम वो एमिनिटीज़ मौजूद हैं. हाँ, इसीलिए आपने देखा कि मैंने गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं TCF के लेवल को जानती हूँ. जी, आपने अगर इत्तेफाक भी हुआ देखने का तो इसमें साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, खेलने का मैदान, कुशादा बड़े रोशनदार कमरे. दूसरी चीज़ ये कि डे 1 से ये डिसाइड किया था कि कोई भी बच्चा इस वजह से वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता. तो हम फ़ीस चार्ज करते हैं लेकिन हमारी फ़ीस 10 रुपये से शुरू होती है
پرائمری میں 20 روپے سیکنڈری میں. اور پینڈیمک میں کئی گھرانے تھے جن کو اس وقت یہ بھی دینے تکلیف مشکل ہو رہی تھی دینے میں, تو ہم لوگوں نے تب ان لوگوں کے لیے جو وہ بھی ویو آف جو ہے وہ کر دیا تھا اس کے سے. تیسری چیز یہ کہ اسکول ہم کمیونٹی کے قلب میں بناتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے پیدل آ سکے, پیدل جا سکے. انرولمنٹ بہت گر جاتی ہے اگر اسکول کمیونٹی سے بہت دور ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ ہم نے 100% فیمیل فیکلٹی جو ہے وہ رکھی ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ وی آر دا لارجسٹ فیمیل امپلائرز ان پاکستان ماشاءاللہ, بیوٹیفل, آفٹر دا گورنمنٹ آف پاکستان. بیوٹیفل. تو ہمارے 19,000 امپلائیز میں سے 15,000 امپلائیز جو ہیں وہ خواتین ہیں جو بہت محنت سے تندرستی سے جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کریں. اور پیرنٹس ہم نے یہ دیکھا کہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو جو ایک مت ہے نا کہ پیرنٹس بھیجنا نہیں چاہتے ہیں, خاص طور پہ بیٹیوں کو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں, ہمارا تجربہ جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ پیرنٹس بھیجنا چاہتے ہیں, بیٹیوں کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں. اور ہمارا 50% فیمیل جینڈر ریشو ہے ٹی سی ایف اسکولز میں. پرووائڈڈ آپ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دیں, پرووائڈڈ آپ جو ہے وہ کلوز پراکسیمٹی میں اسکول بنائیں, پرووائڈڈ آپ کا اسکول جو ہے وہ سیف اور سیکیورڈ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہو. اگر یہ بہت بیسک چھوٹی سی چیزیں ہیں, اگر یہ آپ پرووائڈ کر دیں, سو وی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ کیوں والدین جو ہے وہ اپنے چاہے کتنی مارجنلائز کمیونٹی سے کیوں نہ ہو. صحیح صحیح. اچھا, رہبر پروگرام کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ میری جو انسپریشن تھی نا زندگی میں ٹی سی ایف کا, مجھے پتہ کیسے چلا, اور وہ انسپریشن میرے ذہن کے اندر رہ گئی, وہ اس رہبر پروگرام کی طرف سے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ناردرن بائی پاس پہ جو میں اپنا اسکول بلڈ اپ کر رہی ہوں ڈور کی طرف سے, وہ جو انسپریشن مجھے ملی تھی نا, میں روزانہ آپ کو اپنے اسکول کے بارے میں بتاتی ہوں, وہ انسپریشن جو مجھے ملی تھی وہ ٹی سی ایف سے ملی تھی, ایمان سے. بیوٹیفل ادارہ ہے یہ. رہبر پروگرام کے بارے میں بتائیے گا. جی, رہبر جو ہے وہ ہمارا مینٹورشپ پروگرام ہے, جیسے نام سے اس کے ظاہر ہوتا ہے, اور اس کا فوکس جو ہے وہ تربیت پہ زیادہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اتنی ہی ضروری چیز ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک گاڑی بنا دیں اور اس میں ٹائر نہ لگائیں تو میرے خیال سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. سو رہبر کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک جو ماڈل ہے سوچ سے تقدیر, ہم ماڈل کہتے ہیں اس کو, کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ ایونچولی حرکت میں آتا ہے, اور وہ جو حرکت بار بار ہوتی ہے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, اور آپ کی جو وہ عادت ہے وہ آپ کا کردار بناتا ہے, اور آپ کا جو کردار ہے وہ آپ کی تقدیر پہ اثر انداز ہوتا ہے. سو بی کیئرفل واٹ یو تھنک, یو مائٹ جسٹ گیٹ اٹ. وہ ایک بیج بو دیتے ہیں نا ہم, پازیٹیوٹی کا بیج جو ہے وہ بہت بہت ضروری ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو آپ مثبت سوچیں گے مثبت تقدیر ہوگی, منفی سوچیں گے منفی تقدیر ہوگی. تو بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میرا تو ماحول ایسا ہے یا میں تو ڈس ایڈوانٹیج ہوں. ہمارا اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ یار ٹیلر میڈ سچویشنز کبھی زندگی میں نہیں ملیں گی تم کو, ٹرو, لیکن ٹیلر میڈ رسپانسز وہ تمہارے ہاتھ میں, تو وہ تم بنا سکتے ہو. رہبر کا اوور آل کرکس 6 سیٹرڈیز آپ گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور ان سیٹرڈیز میں ڈفرینٹ مائل سٹونز ہوتے ہیں, اور ان مائل سٹونز کے تھرو جو ہے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھی پہ چڑھتے ہیں. وہی والی بات نا اسفن یار صاحب کہ ہم لوگ جب ایسے اسکولز بناتے ہیں یا ادارے بناتے ہیں لیس پریولیج ونس کے لیے, تو ہم نا ان کو غریب کا بچہ بنا کے ہی لاتے ہیں اور غریب کا بچہ ہی بنا کے نکال دیتے ہیں وہاں سے. ہم ان کو میٹرک کرا دیں, انٹر کرا دیں, چھٹی پڑھا دیں, کچھ بھی کر لیں, اس کے مائنڈ سیٹ میں وہ غریب کا بچہ ہی رہتا ہے. اور ایک بہت کسی بڑے شخص کی کہاوت ہے کہ اگر تمہیں غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں ہے, اگر تم مر بھی جاتے ہو ویسے ہی غریب تو یہ تمہاری غلطی ہے. میں اس پہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, میں کتاب پڑھا تھا, اس میں ایک بلون غبارے بیچنے والا تھا نیو یارک سٹی میں. تو وہ غبارے بنا گیس کے غبارے ہوتے تھے, بھرتا تھا, اور جب تھوڑا سا کراؤڈ کم ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ غبارے ہوا میں چھوڑتا تھا تاکہ دور سے لوگ دیکھ سکیں. تو پہلے وہ سفید غبارہ چھوڑتا تھا, پھر اس کے بعد وہ لال غبارہ چھوڑتا تھا, پھر اس کے بعد وہ پیلا غبارہ چھوڑتا تھا. تو تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا ایک کالا بچہ سیاہ فام
اس کے پاس گیا ٹھیک ہے. اور سیاہ فام بچے نے جو ہے اس کا قمیص پکڑی اس کی اور اس سے کہا کہ اگر آپ کالا غبارہ ہوا میں چھوڑیں تو کیا وہ بھی اوپر جائے گا؟ ہائے صدقے. تو اس نے بہت پیار سے بہت شفقت سے اس نے اس بچے کی طرف دیکھا. اس نے کہا کہ بیٹے غبارے کا رنگ اسے اوپر لے کے نہیں جاتا ہے, وہ تو اپنے اندر موجود مواد اس کے اندر جو مواد ہے وہ اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. بیوٹیفل. تو چیز وہی ہے کہ وہ جو اندر کا جو خزانہ ان بچوں کے اندر چھپا ہوا ہے, ہماری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے ڈھونڈ کے مدد کریں کہ بھائی یہ خزانہ تمہارے اندر ہے. بالکل, وہ خزانہ تو ہوتا ہے, وہ ان کو پکڑ کے بتانا ہوتا ہے, وہ اندر سے جوڑنا ہوتا ہے. بالکل. تھوڑی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے برکت رمضان میں اور اس وقت TCF کے بارے میں مزید جانیں گے. برکت رمضان میں ہم آ گئے ہیں واپس. ایک نیکی اس وقت چل رہا ہے سیگمنٹ, اور TCF ہمارے پاس اس وقت TCF کے نمائندے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. اسفندیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سارا رمضان گزر گیا اور آخری والے دن میری فیوریٹ والی NGO آئی ہے جو کہ میرے لیے بذات خود ایک انسپریشن رہی ہے. اچھا, ہم لوگ یہ تو سنتے ہیں کہ پاکستان میں غربت بھی ہے اور لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, مگر ایکچولی کرائسس کیا ہے ان نمبرز, اس کے سٹیٹس کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ذرا بتائیے گا تاکہ ہمارے مائنڈس کلیئر ہوں. جی بڑا دکھ ہوتا ہے نمبرز جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے. تقریباً 2.25 کروڑ 22.8 ملین بچے جو ہیں بٹوین دا ایج آف 5 and 16 آر آؤٹ آف اسکول. 2.25 کروڑ جو ہے وہ آسٹریلیا کی آبادی ہے. ون آف دا موسٹ پاورفل نیشنز آن دا پلانٹ, ون آف دا richest نیشنز آن دا پلانٹ. اس کے برابر آبادی میرے دس از اکارڈنگ ٹو آئی تھنک یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہے یہ نمبرز, میں پچھلے دنوں پڑھی تھی. جی یہ ڈفرینٹ اس کے اور اس میں اگین ویری کرتی ہیں لیکن دس از ویری کلوز. سو تقریباً یہ 44% اسکول گوئنگ بچوں کی پاپولیشن بنتی ہے. 44%, اور اس میں سے پتہ نہیں کتنے فیصد جو ہیں وہ بھی ہیں میل نیوٹریشن بھی ہیں بچے. جی, جن کی جو اسٹنٹ غذائی قلت جو ہے وہ الگ ہے. اس کے علاوہ جو لرننگ پاورٹی بھی ہے. تو جو بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں وہ بچے جو ہیں ان میں سے 75% بچے جو ہیں 10 سال کی عمر کے, وہ اردو کا ایک پراپر جملہ پڑھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو وہ ایک بڑا مسئلہ. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک ابھی ہمارے کلیگ بتا رہے تھے اس کا کہ وہ گئے گاؤں میں, وہ ٹیسٹ کر رہے تھے بچے کو. اس کا نام جو ہے وہ عمران تھا. اس نے کہا کہ اپنا نام لکھو. اس نے جو ہے وہ بڑے مزے سے انگریزی میں ٹپ 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 کر کے فوراً عمران لکھ دیا اس نے. تو اس نے بڑا امپریس ہوا. تو اس نے آخر کا AN جو ہے وہ رب کیا. اس نے کہا اب پڑھو. نہیں پڑھ سکتا تھا کیونکہ وہ رٹا لگایا ہوا تھا نام کا. اس نے جو ہے آدھا جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک بہت المیہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے صرف دور نہیں کیا, ہم نے بدظن کیا ہے تعلیم سے ان لاٹ آف کیسز لوگوں کو. کیونکہ ایک آدمی بہت امید کے ساتھ کسی اسکول میں اپنے بچے کو دیکھتا ہے, بہت خواب ہوتے ہیں اس کے کہ جب پڑھ کر آئے گا تو شاید ہمیں جو خط غربت ہے اس سے تھوڑا سا اوپر لے جائے وہ. لیکن جب اسکول میں 5-6 سال کے بعد کوئی تعلیم ہی نہیں ملتی ہے اور وہ بالکل ویسے ہی کوڑا واپس آتا ہے, اور دوسرا بچہ اس کے برعکس جو کہ میکینک یا کھیت میں کام کر رہا تھا وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ چکا ہوتا ہے, کچھ تھوڑا بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کوالٹی اس کا جو ہے وہ عنصر اس میں شامل ہو, ورنہ آپ اور لوگوں کو دور کر دیں گے اس سے. لیکن اچھی چیز یہ ہے دعا کہ پچھلے 40-50 سال میں پہلے جو ہے تعلیم جو ہے وہ ڈیمانڈ ایشو بھی تھا اور سپلائی ایشو بھی تھا. آج کی تاریخ میں تعلیم جو ہے وہ صرف سپلائی ایشو رہ گیا ہے. والدین اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, اٹس جسٹ دیٹ کہ یا اسکول ہے نہیں وہاں پہ, یا اسکول بہت مہنگا ہے, یا اسکول غیر فعال ہے, وہاں پہ تعلیم ہو نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور تعلیم کے بارے میں تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے بارے میں بات بھی کی جا رہی ہے نا, تربیت تو کہیں ہے ہی نہیں. جی کل میں وہی ذکر کر رہی تھی کہ ورلڈ اکانومی فورم کے اوپر یہ آیا, ایک پبلش تھا آرٹیکل کہ اگلے آنے والے سالوں میں جو ہے وہ نصابی تعلیم تو حیثیت رکھے گی نہیں.
اسفند یار صاحب تب تو سافٹ سکلز پہ بندے کو ہائر کیا جائے گا. بالکل. میں ایک ہارورڈ کی اسٹڈی پڑھ رہا تھا بلکہ آپ کی اسی بات سے مجھے یاد ہے کہ اس کے حساب سے جو آپ کے کیریئر میں جو کامیابی ہوتی ہے وہ 15% اسکلز ہوتے ہیں اینڈ 85% ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کا اگر نگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے اور کتنی اچھے آپ کے اسکلز ہوں یا پرسنیبل سوشل اسکلز نہیں ہیں آپ کے اچھے, تربیت اچھی نہیں ہے, تو چانسز آر ویری ہائی کہ آپ اپنی زندگی میں سروائیول موڈ میں ہی رہیں گے. بالکل. آپ سکسیس تو بہت ہی دور, سگنیفیکنس تو دور کی بات ہے, سکسیس بھی آپ نہیں چھو سکیں گے. بالکل. وہی عمران جس لڑکے نے لکھا تھا اگر اے این کسی نے مٹا دیا تو وہ آپ اپنا ہی نام نہیں پڑھ سکیں گے. بالکل. اچھا ڈونیشنز کس طریقے سے ٹی سی ایف لیتا ہے؟ کچھ لوگ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, یہ ساری چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا؟ جی ہمارا شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے. سارا پروسیس بتائیے گا. جی تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو والدین جو زکوٰۃ ایلیجیبل ہوتے ہیں وہ ہمارے اسکول میں پرنسپل کو فارم, ایک زکوٰۃ فارم ہوتا ہے, اس کو فل کرتے ہیں. پرنسپل جو ہے اس کو ویریفائی کرتی ہے. ہماری یہ وکلا ماڈل ہے جس میں ہم ایز اے وکیل جو ہے آن بہاف آف دا چلڈرن ہم زکوٰۃ جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارا شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے, اس کے بیس پہ جو ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ زکوٰۃ کا سپریٹ اکاؤنٹ ہے جس میں جو ہے اپنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جو مسئلہ ایک وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم خاص طور پہ زکوٰۃ کا نام لیتے ہیں اور ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بیوہ, غریب, مسکین, یتیم, یسیر یہ چہرے آتے ہیں. تعلیم نہیں آتا ہے ہمارا ذہن میں. حالانکہ اگر تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کا غربت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, آپ کا بھوک کا, افلاس کا, پراسپیرٹی, سیکیورٹی, جنڈر ایکوالٹی, تو کوئی سوال آپ لے لیں اس کا تانا بانا جو ہے وہ تعلیم سے آ کے جڑتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی فیکٹ فلنس کے نام سے, ایک سویڈش آتھر تھا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ 1890s میں سویڈن کا ایجوکیشن لیول وہ تھا جو آج صومالیہ کا آج کی تاریخ میں ہے. 1950s میں سویڈن کی اکانومی وہاں تھی جہاں آج ایجپٹ کھڑا ہے. اینڈ 2022 میں ہم کو سب کو پتہ ہے کہ سویڈن کہاں پہ کھڑا ہے. اور اس کی ایک میجر وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم پہ انہوں نے زور دیا. جیسے جیسے تعلیم کا معیار بہتر ہوتا گیا سویڈن کا, ویسے ویسے وہاں پہ ترقی ہوتی ہے پورا ملک. سو میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ تعلیم پہ دیں گے, آئی گارنٹی یو کہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ زکوٰۃ کے لوگ پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہوں گے, آپ کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہو جائے. زکوٰۃ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, آپ جیسے باہر کے لوگ یہاں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے باہر کے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں. تو وہ قول اقبال کے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, تو کوئی سائل آپ کو ملے گا نہیں یہاں پہ. صحیح بات ہے. اچھا جاب پلیسمنٹس ہوتی ہیں ٹی سی ایف کی طرف سے؟ ہمارا المنائی ڈپارٹمنٹ ہے, تو المنائی ڈپارٹمنٹ میٹرک کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے بچوں کا. بیوٹیفل, ضروری ہے یہ بہت. جی تو انٹرمیڈیٹ میں نہ صرف ایڈمیشن کرانے میں اسسٹ کرتے ہیں بلکہ وظیفہ ٹیوشنز وغیرہ کے حوالے سے بھی دیا جاتا ہے ہمارے یہاں. اور پھر ٹرشری ایجوکیشن جو آپ کی یونیورسٹی وغیرہ کالج, اس یونیورسٹی کی اس کی جو ہے تعلیم, اس کے لیے جو ہے اس میں جو ہے وظیفہ دیا جاتا ہے. تو آج ہمارا بچے جو ہیں وہ آئی بی اے میں, لمس میں, غلام اسحاق خان, این اے ڈی, فاسٹ, نرس, مطلب جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اب آگے زکوٰۃ دے رہے ہیں, آگے بیوٹیفل, ماشاء اللہ. دیر یو گو, ناؤ یو نو وائی آئی لائک ٹی سی ایف. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بہت بہت بیوٹیفل. تو یہ خوبصورتی ہے تعلیم کی کہ نہ صرف وہ بچہ, نہ صرف اس کی فیملی امپیکٹ ہوتی ہے, نہ صرف اس کی کمیونٹی امپیکٹ ہوتی ہے, بلکہ آنے والی جنریشنز ہماری جو ہیں وہ اس سے بہت بالواسطہ. بالکل بالکل. فیکلٹی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے, اس کے بعد ہمیں بریک پہ جانا ہوگا. جی ہماری فیکلٹی جو ہے, ہم ایک جو کام بہت سیریسلی لیتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے ٹیچرس کی ٹریننگ پہ بہت سیریسلی اس پہ کام کرتے ہیں. تو 100 گھنٹے کی مینڈیٹری ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچرس کی ہماری. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیچرس کا جو ہے کانٹینٹ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو نہ صرف بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکہ ٹیچرس ہر سال اپنے ریسپیکٹیو سبجیکٹس میں ٹیسٹ دیتے ہیں. ٹیچرس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ اس اسٹینڈرڈ پہ پوری اتاری ہیں کہ نہیں جو آرگنائزیشن ان سے چاہتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں گے اور اللہ کی مخلوق کی آپ کے ساتھ مل کے خدمت کریں گے. اپنی زکوٰۃ کے بارے میں اور چیریٹیز کے بارے میں جب بھی آپ سوچیں تو ٹی سی ایف کو سر فہرست یاد رکھے جاتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ واپس آئیں گے برکت رمضان میں.
बरकते अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और हमारे उलमा कराम भी हमारे साथ अब मौजूद हैं, हमारे नात ख्वां भी आ चुके हैं। अच्छा, अभी तक हमारे मौजू के बारे में हमारी बात नहीं हुई। पता है क्या, एक दफ़ा मैंने पहले भी एक इंट्रो में प्रोग्राम के ज़िक्र किया था कि हम सब अरवा जब रूए ज़मीन पे उतरने से पहले अल्लाह ताला के सामने हम सब हाज़िर हुई थी और हमने वादा किया था अल्लाह ताला के साथ कि हम उन तमाम अहकामात पे पूरे उतरेंगे जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। और जब हम ज़मीन पर आए और हमारी रूहानी और ज़ाहिरी दुनिया में एक पर्दा हायल हो गया तो हम उन वादों को भूल गए या कहीं ना कहीं शैतान के उसमें आ गए, बहकावे में आ गए और हम इधर उधर की दुनियावी चीज़ों में लग गए, गुनाहों में पड़ गए, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक इस्तराब पैदा हो गया, एक बेचैनी पैदा हो गई। मगर क्योंकि रूह तो वही है ना, रूह तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों के अंदर फूकी हुई है, तो वो तो बेचैन रहने लगी और अपने वादे की तरफ वो खिंचाव महसूस करती रही जो वो कर कर आई थी। अच्छा जनाब, जब इंसान खाना नहीं खाता तो इंसान का जिस्म काम नहीं कर पाता, कमज़ोर हो जाता है, लाग़िर हो जाता है, मरने को हो जाता है। यही हाल होता है रूह का जब तक उसको ज़िक्र इलाही से तर नहीं किया जाता। रूह भी हमारी लाग़िर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो ज़िंदगी में वो वक्त आता है और हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट टाइम पे आता है। किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ही छोटी उम्र में आ जाता है, किसी को जवानी में आता है, किसी को बुढ़ापे में जाकर आता है। जब उसको ये एहसास होता है कि मैं ज़िंदगी में वो काम तो कर ही नहीं रहा था जिसके लिए मुझे भेजा गया, या मैं ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो ज़िंदगी में उस मुकाम पे खड़े हुए हैं और अभी भी उनका दिल जो है या रूह जो है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कुछ जो ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए उनको बेचैनी महसूस हो रही है, वो क्या है। एक वक्त फिर ये आता है आगे जाके कि उनको पता चलता है कि मैं तो खुदा की तलाश में था, जिसके लिए मुझे बहुत बदलना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का नूर जो है वो हमारे क़ल्ब में दाखिल होता है तो उस कल्ब को भी, हमारी रूह को भी पाक और पाकीज़ा होना चाहिए। क्योंकि एक गंदी जगह पे, गंदे घर में भी हम अपने मेहमान को नहीं बुला सकते, एक अदना से मेहमान को नहीं बुला सकते। तो जहाँ अल्लाह ताला का नूर दाखिल होना है, जहाँ से हम अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले हैं अपनी रूह से, अपने कल्ब से, हम उसको गंदा कैसे रख सकते हैं। ये रूहानी बदलाव होता है, ये वो पॉइंट होता है ज़िंदगी में जब हम रूहानी बदलाव की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये रूहानी बदलाव भी लोग बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में देखते हैं। कोई इंसान जनाब रेकी करने सीखने लग जाता है कि रूहानियत क्या है, कोई इंसान मेडिटेशन करने लग जाता है, कोई इंसान साइंस पढ़ना शुरू हो जाता है, साइंस से ये जानता है कि हमारे अंदर जो है एक इंसान जो है वो सिर्फ जिस्म नहीं है, मेटाफिज़िकल एंटिटी है। साइंसी मशीन्स के नीचे से अगर हम गुजरते हैं तो हमें पता चलता है इंसान के अंदर से रेज़ निकलती हैं और उन रेज़ के अलग अलग रंग होते हैं और इंसान के अंदर चाक्रास होते हैं, 7 चाक्रास होते हैं, उनके डिफरेंट रंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर लग जाता है। मगर ये सारी जब एक मंजिल तय करके इंसान आता है ना, तो उसको पता चलता है कि असल जो रूहानियत है, असल जो हक है, वो इश्क़ इलाही में है, मार्फत इलाही में है। और एक और भी मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे कि जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म है, जैसे कि जिसे कह लें जो इंग्लिश स्पिरिचुअलिटी या इंग्लिश रूहानियत है, जिसकी तरफ हमारा मुआशरा माइल हो रहा है। अभी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो जो है वो आज निकला है या आज कुछ 100 साल पहले निकल गया होगा, मगर 1400 साल पहले मेरे नबी अकरम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों के बारे में बता के हमें चले गए। एक और बात मैं आपको बताऊं कि उस इंग्लिश रूहानियत, मैं एक टर्म यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिर्फ, इंग्लिश रूहानियत या वेस्टर्न रूहानियत, और हमारी दीन इस्लाम में जिससे शरीयत और रूहानियत कहा जाता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक पहाड़ के ऊपर हम लोगों ने चढ़ना हो। अब पहाड़ में जो रास्ते में जो है वो रुकावटें भी आती हैं, पत्थर होते हैं, डायरेक्शंस का नहीं पता होता है। जो इंसान शहरी इलाके से जाएगा, पहाड़ के ऊपर उसने चढ़ना है, अब उसे क्या पता कि कहाँ कौन सा मोड़ है, कहाँ चट्टान ऊंची है, कहाँ से गिरने का अंदेशा है। तो जब हम दूसरे तरीक़ों से अपनाते हैं रूहानियत का फ़ायदा, जिसे कह लें, या रूहानियत का तरीका, तो हमारे पास वो साइंस और सिग्नल्स नहीं होते कि बेटा यहाँ रुकना है, यहाँ तुमने ठहर जाना है, यहाँ कुछ आराम कर लो, यहाँ से तुम सीधे हाथ पे मुड़ोगे। वो डायरेक्शंस और वो रूल्स, वो जिस रूल्स को आपा उर्दू में क्या कहेंगे, कवानीन,
قوانین نہیں ہوتے. ویئر ایز جب ہم اس روحانیت کو اللہ کی شریعت کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین وہ رولز ہمیں دے دیے ہیں. جب ہم ان شرائط کو پہ عمل کرتے ہوئے ان ارکان پہ عمل کرتے ہوئے روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بآسانی اس روحانیت کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارے روح کو ہمارے قلب کو سکون مل جائے. اچھا ایک بڑا باریک سا فرق بھی ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو روحانی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, روحانی بدلاؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک روحانی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ بھی ان کی انا ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ان کا تکبر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, نیکی کا تکبر ہوتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف آقا اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے وہ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ان سے ملنے کا, ان سے قریب جانے کا شوق اور فیض ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں, کیونکہ میں تھراپسٹ ہوں اور میں سوشل میڈیا اور انسٹاگرام پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوں, اور گئے وقتوں میں نے کوئی اتنا سا 0.01% اپنی زندگی میں اتنا سا کوئی چینج لائی ہوں گی جو آپ لوگوں کو دکھتا ہے, مجھے نہیں دکھتا ابھی تک میرے اندر کوئی چینج. تو اس وقت میرے پاس بہت ساری لڑکیوں کا ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آئے کہ ہمیں بھی بدلنا ہے, مگر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کالج میں لڑکیاں مذاق اڑائیں گی, اسکول میں لڑکیاں مذاق اڑائیں گی, فیملی والے کیا کہیں گے, ملیانی بن گئی, اور ہزار قسم کی باتیں ہم لوگوں کو سننی پڑتی ہیں. آسان نہیں ہے آج کے معاشرے میں بدلنا. ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد میرا ذاتی طور پہ خدا کی قسم یہ تھا کہ اگر میں ان 30 دنوں میں اپنے لوگوں کو, جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, کوئی اچھی بات اپنے علماء کرام کے ذریعے سے, کیونکہ میں تو نہیں پہنچا سکتی ہوں اور اس میں میری کوئی ایفرٹ لگ سکتی ہے, کسی کی زندگی, کسی کے دل پہ ایک بات لگ سکتی ہے, تو وہ لگ جائے. آج کا یہ جو کانسیپٹ ہے, جو موضوع ہے, وہ میں نے خود سوچا آنے سے پہلے, اور کیونکہ ایک بہت گہری بات ہے, بہت چھوٹی بات ہے. انسان کی زندگی میں بدلاؤ آنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا, وہ ایک لمحے میں ہوتا ہے. ایک لمحے میں کسی کی کوئی بھی بات, ادنا سی بات لگ جاتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ مجھے بدلنا ہے. وہ کوئی کلام بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایسا شعر بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی کی ادا بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایسا خواب بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے, وہ حدیث مبارک بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دل پہ ایک بار لگ جائے. میری اللہ سے دعا ہے, آج میرا آخری آپ لوگوں کے ساتھ اس رمضان کی نشریات کا دن ہے. اللہ کرے کہ میرے علماء کرام کے دل زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ آپ لوگوں کے دل میں اور روح میں کوئی تبدیلی آئے, اور آپ لوگ آج فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹلٹ ہونا ہے, کیونکہ میرے منہ سے تو ایسی کوئی بات نکل نہیں سکتی. السلام علیکم سیوت عسکری آپا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ فائزہ السلام علیکم, اور میرے پیارے مفتی صاحب, مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. وعلیکم السلام علیکم. ٹھیک ہے, السلام. طبیعت ٹھیک ہے جناب. روحانی بدلاؤ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سیوت آپا, میں چاہتی ہوں اس پہ آپ پہلے خود ذرا. ویسے آپا بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے بات کرنے کے لیے. کیا آپ کیا کہتی ہیں؟ اتنی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے, سوائے صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موٹی موٹی جو معلومات ہیں اور جو اہم معلومات ہیں جو ایک ابتدائی طالب علم کے پاس ہونی چاہیے, یہ اس سے بہت آگے کی باتیں ہیں, یہ متوسط طالب علم کی باتیں ہیں. اور اس میں صرف کمی اس چیز کی ہے چونکہ یہ ایک اس ماحول میں نہیں رہی, وہ کتاب و سنت کی, نہ قرآن پاک کی آیات کی طرف زیادہ رجحان رہا, نہ حدیث کی طرف. صرف یہ کمی ہے, باقی ان کو معلومات پوری ہیں, انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے, نہ آپ کے لیے چھوڑا نہ میرے لیے چھوڑا ہے. ہاں یہ کہ ہم اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت وہ فنیشنگ کر دیں گے. اور نہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو ایک بات آپا میں یہ بھی بتاؤں, آپ کو بھی بتا دوں بیٹا, کہ یہ جو آپ کو معلومات ہے نا, یہ معلومات ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ جل مجد الکریم کے قرب میں جانے کے لیے جو ابتدائی سیڑھی ہے وہ علم ہے. جب تک آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا اس وقت آپ اللہ جل مجد الکریم کے قرب میں نہیں جا سکتی. صحیح. اور پھر جو لوگ ان معلومات سے دور رہتے ہیں تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو ان معلومات کا حاصل ہونا ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک تڑپ رکھی ہے, اور ایک یوں سمجھیے کہ ایک طلب رکھی ہے, جستجو رکھی ہے, تفتیش رکھی ہے. اور یہ جستجو, یہ تفتیش اور یہ سب کچھ بہت 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 بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو اللہ کی جانب لانے میں اسی کی ابتدائی کار فرمائیاں رہی ہیں. آپ دیکھیں نا, شیخ سعدی شیرازی جو ہے 40 سال کے بعد اللہ جل مجد کریم کی طرف آیا. اسی طریقے سے شیخ فرید الدین عطار جو ہے وہ 30 سال کے بعد اللہ جل مجد الکریم کی طرف آئے. اور آپ یوں ہی دیکھ لیجئے کہ بہت بڑے اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں
شیخ حماد بہت بڑے عرصے کے بعد کوئی ان کی عمر 26-27 سال ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، پھر روحانیت کی طرف گئے، اور پھر سب سے بڑی بات آپ مولانا روم کو دیکھیے، بہت بڑے عالم، یعنی کہ ملک روم کے اندر اس پائے کا کوئی عالم نہیں تھا، بے شک بے شک. لیکن وہ ایک اندر چنگاری تو تھی، آئے ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کو جلایا جائے. صحیح صحیح. تو وہ شاہ تبریز کی صورت میں ایک اللہ والا آیا. امام غزالی کو دیکھ لیجئے، امام غزالی رحمہ اللہ عرصہ دراز تک صحیح. جو ہے وہ علم کی طلب میں پھرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، لیکن جب ایک اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے عالم بن گئے. آپ کی مطلب آپ کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شب معراج جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی امت میں کوئی بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے نام پر ایک عالم ہے، اس کا نام بھی میرے نام پر ہے، اس کے باپ کا نام بھی میرے نام پر ہے، اس کے دادا کا نام بھی میرے نام پر ہے، اس کے پردادا کا نام بھی میرے نام پر ہے، امام محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی. سبحان یہ امام اللہ، محمد کا نام. سبحان اللہ، آپ اتنے بڑے عالم تھے، سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود علم اتنا حاصل کر لیا، اور ایک اللہ والے کی نگاہ کی دیر اللہ جی وہ چنگاری وہ نگاہ پڑ جائے ہم وہ پہ مفتی اقبال صاحب. نے کہا نا، علامہ اقبال نے، میں کہتا ہوں کہ بات ختم کر دی، جی جی علامہ اقبال نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، سبحان اللہ سبحان جلا اللہ. سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. یعنی آگ میں آگ لگاتے ہیں یہ لوگ، یہ اگر پھونک مارے تو آگ میں آگ لگا دیتے ہیں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. فقیروں یہ علامہ اقبال کہہ رہا کی، ہے. بالکل یہ بالکل. علامہ دوبارہ اقبال ارشاد فرمائیے. علامہ جو ہے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو کسی نے کہا کہاں بیٹھے ہو؟ تو آپ نے کہا میں سید زادے کے قدموں میں بیٹھا ہوں، جنت کی کیاریوں کی سیر اللہ کر رہا ہوں. جی بالکل بالکل. اس نے کہا کیا ملے گا آپ کو؟ تو علامہ نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں فقیروں کی. کی. لوگ نہیں مانتے علامہ کو، لیکن میں علامہ کو عالم دین بھی مانتا ہوں، جی جی اور علامہ کو اللہ کے اولیاء کا اپنے دور کا کلندر بھی مانتا ہوں. بالکل آپ بالکل. کلندر تھے، کلندر لاہوری، آپ بے کو بڑے شک. بڑے اولیاء کرام کہہ کر گئے. تو آپ نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے آب بینوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب کی ایسی آپ شاعری میں ہے. معذرت خواہ ہوں، آپ انہوں نے آپ سے پوچھا تھا، بالکل اور بس وہ یہ اصل میں یہ ایک گفتگو ایسی ہے، بالکل یہ ہماری اصل ہے. رکا نہیں جاتا. کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور آج اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جانا پڑے گا، واپس آئیں گے برکت رمضان میں. برکت رمضان میں ہم آ گئے ہیں واپس، اور آج بات ہو رہی ہے روحانی بدلاؤ کے حوالے سے، جس کے بارے میں لوگ زندگی میں سوچتے تو ہیں مگر وہ پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت کی بنیاد پر ہو. سرورت عسکری آپا میرے ساتھ ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک پل لگتا ہے، بس کوئی ایک پل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس سے آپ کے بدلاؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس ایک پل کے اوپر آپا کو ایک واقعہ یاد آیا ہے جو کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. جی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ یا رب العالمین اس ماہ رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ قرار دے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک لمحہ ہوتا ہے دل کی دنیا تبدیل ہونے کا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت بشر حافی بڑے مالدار تھے، امیر آدمی تھے، اور ان کا ایک بغداد میں بڑا سا مکان تھا، اور جو کہ 2 منزلہ مکان تھا. اس کے اوپر رقص و سرور کی کوئی محفل بھی جمی ہوئی تھی، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس مکان کے سامنے سے گزر رہے تھے. اچھا اتفاق یہ تھا کہ جیسے ہی وہ سامنے سے گزرے ویسے ہی اندر سے ایک کنیز کچھ چھلکے پھینکنے کے لیے باہر نکلی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھ کے رک گئی. اس نے سلام کر لیا. جب اس نے سلام کر لیا تو امام نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ میرے آقا، میرے مالک بشر کا گھر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تیرا آقا کسی کا غلام ہے یا آزاد؟ اس نے کہا میرا آقا کسی کا غلام کیوں ہونے لگا،
اس لیے کہ وہ تو خود اتنا امیر اتنا مالدار ہے کہ نہ جانے کتنے ہی غلام اور کنیز اس کی ملکیت میں موجود ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً آزاد ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ یقیناً آزاد ہے۔ وہ قبر کے حساب و کتاب سے، محشر کے حساب و کتاب سے، پل صراط کی حساب و کتاب سے، محشر کے حساب و کتاب سے آزاد ہی ہو گیا ہے، تبھی علی اعلان گناہان کبیرہ و صغیرہ میں مصروف ہے۔ صحیح۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق علیہ السلام آگے بڑھ گئے، کنیز اپنے گھر میں واپس پلٹ گئی۔ اچھا، حضرت بشر یہ منظر دیکھ رہے تھے اوپر کی بالائی منزل سے اچھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رکے ہیں اور کچھ گفتگو کی ہے۔ جب کنیز گھر میں آئی تو وہ اوپر سے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ تو کنیز نے کہا کہ کچھ نہیں، میں نے بس یہ پوچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا آقا غلام ہے یا آزاد؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میرا آقا کیوں کسی کا غلام ہونے لگا، وہ تو آزاد ہے۔ کہا یقیناً آزاد ہوگا، تبھی علی اعلان گناہان کبیرہ و صغیرہ میں مصروف ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بشر کے دل پر چوٹ لگی اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ گلی کے کونے تک پہنچ چکے تھے، وہاں تک دوڑتے ہوئے پہنچے ہیں اور کہا کہ میں علی اعلان اگر گناہان کبیرہ و صغیرہ کر رہا تھا تو میں توبہ بھی علی اعلان کرتا ہوں، اور میں آپ کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ کی بلندی ایمان کی منزلت یہ تھی کہ بغداد کی گلیوں میں جانور نجاست نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس دن کے بعد سے کبھی طیب آل محمد یعنی بشر حافی نے پیروں میں جوتے نہیں پہنے تھے، پیروں میں نالین نہیں پہنے تھے، اس لیے کہ کہتے تھے کہ جب میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے توبہ و استغفار کی تھی تب میں پیروں سے ننگا تھا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پیروں میں نالین پہنوں۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ محمد بن عیسیٰ ایک مرتبہ بغداد آئے اور آپ نے ایک شب رات کو قیام کیا اور خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر کے اوپر عرش معلی ہے اور وہ اٹھائے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اب جب بیدار ہوئے تو سوچا کہ میں کس سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں، پھر یاد آیا کہ اسی بغداد میں حضرت بشر حافی بھی رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں گے اس خواب کی تعبیر۔ اب جب صبح ہوئی اور یہ چلے ہیں حضرت بشر حافی کی قیامگاہ کی جانب تو راستے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ گریہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گریہ کرنے کو سبب پوچھا، کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ طیب آل محمد، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ طیب آل محمد چسپاں ہو گیا تھا، کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ دیکھو آج بغداد کی گلیوں میں جانوروں کی نجاست پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جب ان کے قیامگاہ پر اور لوگوں کے ساتھ پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی حضرت بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ رک گئے کہ تشییع جنازہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جب تشییع جنازہ میں شامل ہونے کے لیے رکے تو جب وقت مقررہ آیا اور ان کا جنازہ گھر سے نکلا تو اتنا ہجوم تھا کہ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جنازے کو کاندھا دے دوں، لیکن جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے، اور اس لوگوں کی ہجوم میں یہ جنازے کے نیچے آ گئے، اور جیسے ہی جنازے کے نیچے آئے تو آواز آئی کہ محمد بن عیسیٰ تمہارے رات کے خواب کی تعبیر یہی ہے۔ یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں سر پر عرش معلی اٹھائے گزر رہا ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ کوئی لمبی چوڑی تقریریں ضروری نہیں ہوتی، کوئی لمبی چوڑی باتیں ضروری نہیں ہوتی، لیکن دل کی دنیا جو ہے اس زمین کو، اس مٹی کو نرم ہونا چاہیے۔ اگر دل کی زمین نرم ہے تو آپ کسی کا ایک جملہ بھی ہے وہ آپ کے اوپر اثر کر جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم بھی فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان تو ذکر الہی میں ہے۔ آپ جب ذکر الہی کرتے جاتے ہیں، آپ ایک پتھر کو تصور کریں جس کے اوپر ایک پانی کا قطرہ گرتا چلا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے نم رکھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب آپ کے دل کی دنیا، دل کی مٹی نرم ہو جائے گی اور اس کے اوپر واعظ و نصیحت اثر کرنے لگے گی۔ انشاءاللہ آپا، انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ایسا چاہتے ہیں، بدلاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو، مددگار ہو، ہے نا؟ مفتی صاحب، جب نوجوان نسل میں کوئی بھی یا ایون کوئی بزرگ بھی چاہتا ہے بدلنا تو وہ روحانیت کی ٹرم ہی سن کے کہیں بدک سا بھی جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کو روحانیت انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے، بیسک ہی نہیں سمجھی ہوتی۔ روحانیت کی بیسکس کیا ہیں؟ دیکھیے، بیسک تو روحانیت کی یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کریں۔ بنیادی طور پر ہم توبہ استغفار کو سمجھتے ہیں، استغفار توبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ماضی میں ہو گئے ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، ٹھیک ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، عہد کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، صحیح، اور آئندہ اس سے عزم مصمم کرے۔ تیسرا رکن یہ ہے توبہ کا، یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ اتنا کرے
اس کے بعد اب استغفار کرے, اب اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو. یہ فیوچر کی بات ہے. صحیح. اب یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ میں آپ کو صرف اس کو ون لائنر کہہ دوں کہ اگر آپ دو رستوں میں سے ایک صحیح تھا ایک غلط تھا, اور آپ غلط رستے پہ چڑھ گئے, اور آپ جس رفتار سے گئے تو اسی رفتار سے آپ کو واپس نہیں آنا بلکہ اس سے زیادہ رفتار سے واپس آنا. لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندے جہاں تجھے جس جگہ احساس ہوا وہیں پر کھڑا ہو جا, اور وہیں کھڑا ہو کر صرف اتنا کہہ دے کہ یا رب العالمین مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اعتراف جرم کر لے. دنیا کی عدالتیں اعتراف جرم پر تجھے سزا دیں گی, لیکن رب کائنات کی عدالت تجھے سزا نہیں دے گی, بلکہ تو جرم کا اعتراف کرے گا تجھے انعامات سے نوازا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے توبہ اور یہ ہے استغفار. اچھا اب یہ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ دیکھیے اس میں گھبرانے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے, ہم نے اپنا ایک یوں سوچ ایک ایسی بنا لی ہے کہ بھائی اگر میں روحانیت کی طرف آ جاؤں گا تو مجھے اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے, تو بچے چھوڑنے پڑیں گے, بیوی کو چھوڑنا پڑے گا, گھر بار سب چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. میں ان تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آپ نے دیکھا صحابہ کرام کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں, اور زرد چہروں کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. نبی پاک نے پوچھا کیا بات ہے تم لوگوں کے ساتھ, کیا معاملہ کہا؟ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں. صوم وصال سے مراد یہ کہ نان اسٹاپ روزے رکھ رہے ہیں, کہ افطاری سحری کی, پھر افطاری 10 دن کے بعد کی, 3 دن کے بعد کی, 4 دن کے بعد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, برجستہ ارشاد فرمایا, ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کوئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, اس کے باوجود مجھے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نکاح کرتا ہوں. صحیح. مجھے گھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں گھی کھاتا ہوں. مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کھانا کھاتا ہوں. صحیح. مجھے معاشرت کے دیگر معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے طریقے کے مطابق ہر کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا, جنت بھی عطا فرمائے گا. یہ روحانیت ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات, عوامر جن کو حکم کہا جاتا ہے, اللہ کا حکم, اس پر عمل کیا جائے, اور نواہی یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچا جائے. بس یہ روحانیت ہے. اور آپ نے کوئی پہاڑ توڑ کے تو نہیں لانے. شرع جو ہے نا وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. محنت تو واقعی اس رستے پہ آنے میں لگتی ہے, مگر اس محنت کا اجر اور پھل ایسا ملتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. انسان کیا پھل دیں گے, اللہ تعالیٰ کتنے گنا زیادہ آپ کو اجر دیتا ہے. اچھا ایک اور بھی سوال ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر میرے اندر آ گئی تو میں کرامات کرنا شروع کر دوں گی, اور میں چھو بولوں گی تو کچھ ہو جائے گا. اور اس حوالے سے ہم جانیں گے اپنے علماء کرام سے, اس کا جواب لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی, ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی, اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی, ان کی چوکھٹ پہ سانس لیتا تو آتی ہے مہک طیبہ کی, سانس لیتا تو آتی ہے مہک طیبہ کی,
सरकार से आई होगी ये हवा कूच है सरकार से आई होगी और चांद कुर्बान हुआ आपके एक इशारे पर होगा क्या वक्त के जब उंगली उठाई होगी होगा क्या वक्त के जब उंगली उठाई होगी और तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा कि कब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी कब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि वापस आके हम लोग मुफ्ती साहब से ये सवाल करेंगे कि अमूमन हमारे लोगों के जहनों पे ये असर होता है कि जब रूहानियत का नाम आता है तो कोई करामतें होंगी और वो बस छू कर दिया जाएगा तो समंदर में से कोई चीज़ निकल आएगी। तो उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुफ्ती साहब इरशाद फरमाएंगे। देखिए, इसका आसान तरीन जवाब और इसका आला तरीन जवाब यही है कि मेरे मौला हुसैन लजपाल सरकार से बड़ा करामत दिखाने वाला कोई नहीं। जी बेशक। आपने मैदान करबला में कोई करामत ऐसी नहीं दिखाई कि जिससे आप या आपके आइज़ा व अकरबा की जान बच सके। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि करामत दिखाना ये रूहानियत के रास्ते में रुकावट है। आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि सूफिया का एक तबका वो भी है जो ये कहता है कि करामत दिखाने से सब्र का पैमाना लबरेज होता है और जब सब्र का दामन जब हाथ से छूटे तो मकामात विलायत की बढ़ोतरी नहीं होती बल्कि उसके अंदर कमी आ जाती, तनज़्ज़ुल आ जाता है। इमाम हुसैन लजपाल सरकार ने जो मैदान करबला में आपने बग़ैर किसी चुनो चरा के अपने बच्चों को भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया, ख़ुद भी कुर्बान हुए, अपने अंसार को भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया और किसी को ये नहीं कहा कि हालांकि मैं ये समझता हूँ, मेरा अगर आप पूछिए, अगर मेरा ईमान पूछिए, मेरा विजदान पूछिए या आप इसको कुछ भी कह लीजिए, अगर चाहे ये किसी को ये बात समझ आती है नहीं आती, मैं ये समझता हूँ वो जो मेरे इमाम के घर का एक साहबजादा है, मैं उसके लिए छोटे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हज़रत सैयदना अली असगर, अगर वो भी चाहता तो अर्श को नीचे ला सकता था। अगर वो तो बड़ी बात है ना, मौला गाजी अब्बास अलमदार की तो बड़ी बात है, ये हाथ कटवा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। वो अगर वो भी हज़रत सैयदना अली असगर का
اگر وہ شیر خوار امام کا چاہتا نا تو وہ بھی آسمان کو نیچے لا سکتا تھا، بے شک لیکن انہوں نے کرامات نہیں دکھائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامات یہ روحانیت اصل میں کرامات نہیں ہے. پھر روحانیت در اصل میں حقیقت روحانیت در حقیقت کیا ہے کہ آپ کا آپ کے رب سے ایسا لگاؤ ہو جائے، آپ کا آپ کے رب سے ایسا ربط جڑ جائے کہ جب حی علی الصلاح کی آواز آئے تو آپ گرم بستر کو چھوڑ کے دسمبر میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. جب حی علی الفلاح کی آواز آئے تو آپ مسجد میں نظر آئے. یہ حقیقی روحانیت ہے. اسی روحانیت کے لیے میرے امام حسین لجپال سرکار نے اپنی گردن بھی کٹوائی ہے. بے شک دیکھیے نا، اگر یہ روحانیت نہ ہوتی تو نوکے نیزہ پر امام حسین قرآن نہ تلاوت نہ کر رہے، کچھ اور کر رہے ہوتے. صحیح تو صحیح. آپ نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ کر یہ بتا دیا. اور آخری کام آپ نے کیا کیا، اصل میں تو وہ آپ کا ابتدائی کام تھا، وہ آخری نہیں تھا. آخری کام جس کو اصل میں ابتدائی کام ہے، سجدہ کیا. سجدہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کہ سر پہ دشمن آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اللہ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. سبحان اللہ. تو امام نے جو اپنا آخری اور اصل میں ابتدائی جو کام کیا وہ سجدہ تھا. تو آپ نے بتا دیا کہ اگر روحانیت پانی ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا. صحیح ہے. تو روحانیت کا اصل معنی جو ہے وہ قرب الہی، اور وہ قرب الہی جو ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے ہی ملتا ہے. جی ہاں، ایسے آپ ایسے نبی پاک ایسے سے ہی نہیں مل اگر سکتا. باہر سے گزر کے جانا چاہیں گے تو آپ کو ہاں، نہیں ملے گا. اس بات کی طرف بھی مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں، کیونکہ آج شاید آپ جلدی تشریف لے جانے کے موڈ میں ہیں مفتی صاحب. تو بس 2 سوال ہیں میرے. ہم ضد کر رہے ہیں مفتی صاحب سے کہ ہمارے ساتھ یہ ٹرانسمیشن میں رہیں اور پوری افطار تک، افطار کے بعد ہی جائیں، مگر کیونکہ ان کو آج کوئی ضروری کام درپیش ہے تو مفتی صاحب ذرا موڈ میں ہیں کہ آج جلدی نکل جائیں. 2 سوال ہیں مفتی صاحب، ذرا یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ اللہ تک پہنچنے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ نہیں، میں دوبارہ اس کی اپنی وہ کروں گی، صحیح کروں گی اپنی غلطی کو. سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ مولا علی کا ہے. مولا علی سے ہوتے ہوئے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانا ہے، اور آقا سے ہوتے ہوئے پھر آپ کو اللہ کا دروازہ ملتا ہے. ایسا ہی ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ سے رب راضی ہو جائے تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر لے. اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے نبی پاک علیہ السلام راضی ہو جائے، آسان شارٹ کٹ میں راضی ہو جائے اور ایسے راضی ہو جائے، تو پھر تو سیدہ خاتون جنت کو راضی کر لے. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اور اگر تو چاہتا ہے کہ سیدہ پاک راضی ہو جائیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا، یہ نص قطعی حدیث مبارکہ ہے. اچھا، مولا علی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا علی اس کو تکلیف مجھے تکلیف ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے علی سے مولا محبت علی کو کرنی ارشاد ہوگی. فرما رہے ہیں. بالکل اور بالکل. مولا علی کو ارشاد فرما کر بتا رہے دیکھ لو، ولیوں کا امام ہے، شہنشاہ ولایت ہے، سبحان اللہ. اس کے بغیر ولایت ملتی نہیں سبحان ہے. اللہ. لیکن اس کو بھی نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، مولا علی کو ارشاد. اگر یہ بات خاتون جنت. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اس کو بھی نبی پاک مولا علی کو بھی ارشاد فرمایا علی اگر یہ راضی ہوگی تو میں راضی ہوں گا، سبحان اللہ، علی سبحان اگر اللہ. یہ خوش ہوگی تو میں خوش ہوں گا، بالکل بالکل. اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہائے ہے. ہائے. اور پھر ارشاد فرمایا علی فاطمہ تو بضعۃ منی. آپ یہ دیکھیں نا، یہ حدیث فرمائی کس کو ہے؟ مولا علی کو فرمائی. مطلب علی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اے کیا فرمایا علی؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں ٹکڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ ایک جسم ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک جسم ہے. ہاں اس کو اگر آپ پھاڑ دیں ہاں. تو یہ چلے گا نہیں. یہ اس کا ٹکڑا ہے، یہ اس کا ٹکڑا ہے. ہاں. یہ اس کے بغیر نہیں ہے، یہ اس کے بغیر ہے. نہیں ہے. علی اگر مجھ تک پہنچنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرو. کیا بات کر فاطمہ میرا ٹکڑا، ورنہ اس کو اور کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتا. کیا بات کر دی. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جب یہ دونوں ملیں گے بالکل تو پھر یہ کائنات میں اس کا رنگ چلے گا. صحیح. جب تک سیدہ راضی نہیں ہوگی اس وقت تک روحانیت نہیں ملے گی. اور تمام بزرگوں نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا کہ مولا علی اگر ولایت دیتے ہیں، یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مولا علی اگر ولایت دیتے ہیں
تو آپ ایک پردے میں بیٹھے ہوئے مراقبے کے اندر امام ربانی نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ایک پردہ ہے موٹا سا, آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس پردے کے اندر اپنا چہرہ انور کرتے ہیں, کرم اللہ والا چہرہ آپ اندر کرتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں کسی سے. امام ربانی کہتے ہیں میں جب پہنچا تو میں نے پوچھا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں, بندہ نواز یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسنین کریمین کی اماں جان اللہ جی, پردے کے پیچھے. ان سے پوچھتا ہوں جس کو یہ کہتی ہیں اس کو ولایت دیتا ہوں, اللہ اور اکبر, جن کو یہ منع کر دیتی ہیں اس کو ولایت نہیں دیتا. سبحان اللہ. تو اچھا اگلی بات, سیدہ خاتون جنت کو اگر راضی کرنا ہے, امام ربانی نے ارشاد فرمایا, میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں, اگر سیدہ خاتون جنت کو راضی کرنا ہے تو امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سیدہ کے گھر کے کسی بچے کو راضی کر لو. ماں, آپا آپ بھی ماں ہے, صدقے جاؤں اپنی بیوی کے. آپ بھی ماں ہے. بالکل. ماں اپنے بچے کو خوش کرنے سے کتنا خوش ہوتی ہے. آپ ماں کے سامنے اگر بچے کو اٹھائیں گی تو بچہ, ماں کتنی خوش ہوگی, بچہ خوش ہو نہ ہو. تو اگر سیدہ کو راضی کرنا ہے تو ان کے بچوں کو راضی کرنا ہے. صدقے جاؤں بیوی کے, صدقے جاؤں بیوی کے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے اور روحانی بدلاؤ اپنے اندر پیدا کرنے کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. واپس آ رہے ہیں برکت رمضان. السلام علیکم جی, برکت رمضان میں ہم آ گئے ہیں واپس اور روحانی بدلاؤ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے. اگر آپ کو زندگی میں کوئی چھوٹی سی چیز ایسی دل پہ لگ گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کی ڈائریکشن تھوڑی سی تبدیل کرنی چاہیے اور اس میں آپ کو جس سپورٹ کی اور جس تسلی کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ ہم اس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دینے والے ہیں آخری دن میں رمضان کے. آپا یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اس رستے پہ آتے ہیں, تھوڑا سا اللہ کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے, روحانی بدلاؤ ہوتا ہے, تو ہمیں سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے اپنے گھر میں. ہم کیا کیا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے, کیونکہ یہ لوگ ہماری فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے فرینڈز میں بھی ہو سکتے ہیں, بچیوں کے کالجز میں بھی ہو سکتے ہیں, جہاں پہ ہم ان کو اور پش کریں, ان کو اور موٹیویٹ کریں کہ وہ اللہ کے احکامات کی طرف آئیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر کی اپوزیشن بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کے اگر گھر میں کوئی ایک مخالف ایسا ہے کہ جو آپ کے روحانی معاملات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اور وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. لیکن مشکلات سے گزرنا ہی در حقیقت آپ کو روحانیت کے بلند ترین درجات پر پہنچاتا ہے. اچھا, اور اس سے پہلے والے بھی میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ خواتین ایسا کیا کریں کہ خواتین اپنے لیے بہترین راستوں کو اختیار کر سکیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ دلوں کا اطمینان تو ذکر الہی میں ہے. اچھا, آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں, آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں, عورتیں کھانا پکا رہی ہیں ذکر الہی کر سکتی ہیں, آپ ہر وقت باوضو رہیے, اپنے آپ کو جسمانی طور پر قلبی طور پر طہارت کے ساتھ رکھیے, صفائی کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ رکھیے, تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین آپ کے لیے ان تمام راستوں کو آسان فرمائے گا. اور سب سے بڑی بات شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ توسل کیجئے, آپ ان سے توسل کیجئے, جڑنے کی کوشش کیجئے. جب آپ جڑنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم آپ کے لیے بہت سارے ایسے راستے نکالے گا کہ جو راستے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. مجھے یاد ہے ہم ایک سال ایام اعزا سے یعنی محرم الحرام سے پہلے بہت جگہ پر جا رہے تھے اور کچھ روحانیت پر کام کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر سکے, کہ کچھ زیادہ آسانیاں ان میں پیدا ہو سکے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر ایک شہید کی بیٹی سے گفتگو ہوئی اور ظاہر اس کی زندگی میں بڑی مشکلات تھیں, ان مشکلات پہ ہم بات کر رہے تھے. تو یہ سوال جو کہ اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتا ہے کہ آخر یہ جو صورتحال پیش آتی ہے, مثلاً بھی پشاور میں مسجد میں بم بلاسٹ ہوا نماز جمعہ کی مسجد میں, تو آخر کیوں ہوا وہاں پر, اس سے کیا فائدہ ہوگا. جو طاغوتی قوتوں نے باطل قوتوں نے کیا وہ تو ایک علیحدہ کام ہے, لیکن وہ جو مظلوم ہے, جو کہ شہداء کی فیملیز ہیں, جو کہ خانوادہ شہداء ہیں, ان کو اس سے کون سا روحانی راستہ مل سکے گا. تو یاد رکھیے کہ جہاں پر شہید کا خون گرتا ہے, یہ ایک میں اصول آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پر شہید کا خون گرتا ہے عنقریب وہاں سے کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہوتا ہے.
یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ جہاں پر شہید کے خون کے قطرے گریں. کربلا معلیٰ کی سرزمین کیا تھی جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرے نہیں گرے تھے؟ وہ زمین کرب و بلا کہلاتی تھی. جو انبیاء علیہ السلام وہاں سے گزرے وہ مشکلات اور مصائب میں گرفتار ہوئے، لیکن آج وہ زمین کرب و بلا بن گئی. خاک اس کی مٹی مٹی نہ رہی، خاک شفا بن گئی. وہ زمین جنت نظیر بن گئی، اور ایسے جنت نظیر بنی کہ آج جو بھی جاتا ہے وہ کربلا معلیٰ سے اپنا کفن لے کر آتا ہے کہ دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے. یعنی موت کا خوف ہی نہیں ہے دل میں، موت کا ڈر ہی نہیں ہے دل میں. فیض کا سب سے بڑا دروازہ ادھر ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بھی کربلا معلیٰ جاتا ہے، دیکھیں دو چیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. ایک عزاداری مظلوم کربلا اور ایک زیارت کربلا. اگر آپ ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. مظلوم کی طاقت ہے عزاداری شبیر، ظالم سے بغاوت ہے عزاداری شبیر. تو یہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، یہ آپ کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک روحانی طاقت پیدا کرتا ہے، اور اس روحانی کیفیت اور طاقت کو سنبھالنے کے لیے پھر کربلا ہمیں آواز دیتی ہے. بے شک. اور وہی والی بات یہاں پہ مجھے آپ کی بات سے، گفتگو سے یاد آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوال، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، علی کے نام پہ سوال کرتے ہیں، امام حسین کے نام پہ سوال کرتے ہیں، مولا عباس کے نام پہ سوال کرتے ہیں. یہ نام تو ایسے ہیں کہ تم سوال کرنے والوں، تم لوگ بڑے ہو گئے ہو کہ کلام جب ان کے ناموں پہ پڑھا جاتا ہے اور ان کا نام ہی آتا ہے تو کیا تمہارا خون نہیں جوش مارتا؟ تمہاری ایک دم سے کیفیت تبدیل نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں پسینے نہیں آنے لگتے؟ وہ کیفیت تمہیں کیا بتاتی ہے؟ وہ کیفیت تمہیں کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ تمہاری روح بھی اوپر سے وعدہ وہی لے کر آئی تھی جو میری روح لے کر آئی تھی. تو علی کے نام کے اوپر سوال اٹھانے سے پہلے اپنی ذات پہ سوال اٹھاؤ. حسین کے نام کے اوپر سوال اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کے اوپر سوال اٹھاؤ، کیونکہ یہ روحانیت کا دروازہ ہے، اور ان دروازوں سے گزرنے سے پہلے تم رسول تک نہیں گزر سکتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے سے پہلے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو ڈائریکٹ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے یہ بڑا غلط ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے انسان بڑے پھنس جاتے ہیں. پھنسنے سے پہلے علی کے در پر آ جاؤ اور ان سے محبت اختیار کرو، ان کے آگے سر جھکاؤ، ان کے غلام بنو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ مقبولیت حاصل ہو اور تمہارا وہاں سے رابطہ بن جائے. اپنے موضوع کی طرف واپس آتی ہوں. مفتی صاحب، جب ایک انسان روحانیت کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ذات کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کوڑا کاغذ ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور ٹشو پیپر ہوتا ہے، اس کے اوپر جوس ڈالو گے وہ جوس ایبزارب کر لے گا، پانی ڈالو گے وہ ایبزارب کر لے گا، آب زمزم ڈالو گے وہ کر لے گا. اب ایک بچے کو جو سکھایا سمجھایا گیا معاشرے میں وہ ویسا ہی بن گیا. چھوٹی سی بریک کا وقت آ گیا، واپس آئیں گے برکت رمضان میں. برکت رمضان میں شروع کر رہے ہیں افطار مزیدار. شیف سمرین، کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ہاں، ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو پاکٹس. پوٹیٹو پاکٹس کیسے بنائیں گے؟ یہاں میدا بھی ہے، آلو بھی ہیں، چکن بھی ہے. آج ہم نے سوچا، بالکل جی بہت ساری چیزیں ہیں آج ہمارے پاس. ہم نے سوچا کہ جاتے جاتے ہم ایک اچھی سی ریسیپی دے دیں. یہ بھی رمضان میں بھی یوز ہو سکتی تھی. ہریالی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہے اور دل کے لیے بھی، نو ڈاؤٹ ہے نا. بالکل. اچھا جی، ہمارے پاس چلیں یہی والا بول لے لیتے ہیں مکسنگ کے لیے. ایک بول ہے ہمارے پاس، یہ لے لیا. اچھا، اس میں ہم کیا کریں، ہم نے تقریباً آدھا کلو آلو لے کے ان کو میش کر لیا تھا اچھے طریقے سے. اس کے بعد ہم نے تقریباً 1 پاؤ چکن، ہمیشہ یہی رہتا ہے چکن اور آلو کی کوانٹٹی میں جتنا ہمارے پاس آلو ہوتا ہے اس کی ہاف کوانٹٹی میں ہم چکن لیتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. اور جتنا چکن لیتے ہیں اس کی ہاف کوانٹٹی میں ہم کوئی سبزی لے رہے ہوتے ہیں تو دوسری وہ لے لیتے ہیں. ویسے ڈپینڈس کہ آپ کو کیا پسند ہے، کتنا پسند ہے نا. میں نے اس میں صرف ہرا پیاز لیا ہے. یہ تقریباً میں نے 4 سے 5 ہرا پیاز ہے، اس کو میں نے دونوں پارٹس لیے ہیں، وائٹ والا بھی اور گرین والا بھی. ٹھیک ہے، یہ لیا ہے. اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں چیز. یہ بھی تقریباً 1 کپ چیز ہے، کوئی سا بھی لے سکتے ہیں. اور اس میں آپ دونوں کا کمبینیشن بھی لے سکتے ہیں، چیڈر اور موزریلا. یہ آ گیا. اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے. اچھا، یہ تھوڑا سا نا دیسی
اور ہاں صحیح ہے, کانٹیننٹل کا مکسچر ہے. یہ میری اپنی ریسیپی ہے بیسیکلی. تو اس میں ہم نے کیا کیا, 1 ٹیبل اسپون ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دیا, اس کے ساتھ ہم نے 1 ٹی اسپون جو ہے ہم کالی مرچ ڈال رہے ہیں. ڈن. اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں تقریباً 2 ٹیبل اسپون چلی ساس. چلی ساس صحیح ہے جی, بلکہ سارے ہی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہماری پاس تو کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا. آپ ہم کا ذرا مرچی لورز بھی ہیں سارے, مرچیں پسند ہیں سب کو. صحیح. اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں تقریباً 2 ٹیبل اسپون سویا ساس. صحیح ہے. اور یہ آج ہم نے لیا ہے پیری پیری ساس میڈیم فلیور میں. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے ڈال دیا, یہ بھی تقریباً 2 ٹیبل اسپون ہے. رائٹ, یہ ڈالا. اچھا, کیونکہ ان تمام چیزوں میں آلریڈی نمک موجود ہے تو ہم بہت تھوڑا سا تقریباً آدھا ٹی اسپون نمک ڈالیں گے. اور جب اتنی مزے کی ریسیپی ہے تو ہم نے کیسے بھول سکتے ہیں ہم کنور چکن کیوب. بالکل. تو ہم نور کا 1 چکن کیوب لیں گے. یہ ایک, کیونکہ ہمارے پاس کوانٹٹی اس وقت کم ہے تو 1 کیوب ہم اس میں سے لے لیں گے. وہ ہم اس میں پورا جو ہے وہ کیوب کو اچھے طریقے سے شیک کر کے, جی ہاں بالکل اچھا سا اس کو کر کے. ویسے بہت سافٹ ہوتا ہے یہ, بڑے آرام سے, یہ دیکھیں اتنے مزے سے چلا جاتا ہے, آرام سے چلا گیا. ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اب ہم اس کو کیا کریں گے, اچھے طریقے سے مکس کریں گے. اگین اس کی جو مکسنگ ہوتی ہے وہ ہاتھ سے زیادہ بیٹر ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ اچھی طرح دھلے ہوئے ہوں. ادروائز جو ہمارے پلاسٹک والے جو گلوز ہوتے ہیں, ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں نا, وہ یوز کر لیں. تو پھر تو بالکل ہی معاملہ آسان ہو جائے بس آسان ہو جاتا ہے, بالکل آرام سے اس کو کر لیں. اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے. دعا اگر آپ مکس کریں تو میں نیکسٹ اسٹیپ بتاؤں. ٹھیک ہے, یہ لیجیے جو اسپون آپ کو اچھا لگے. اب نیکسٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکسٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے لیا تھا میدا, اور میدے کو ہم نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے یہاں پہ پیڑے بنا کے رکھ لیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, میں تھوڑا سا کاؤنٹر بھی صاف کر لوں. ویسے ہمارا کاؤنٹر بالکل کلین ہوتا ہے, ہمارے جو ہیلپر ہیں وہ بڑا بالکل کلین ہے, بٹ مگر ساتھ ساتھ صفائیاں جاری رکھنی چاہیے ورنہ ایک دم منہ کو آ جاتا ہے کچن سارا. پلس یہ کہ ہم نے تھوڑے سے مسالے ڈالے تھے نا, تو وہ تھوڑے سے ایسا نہیں ہو کہ اس کے کچھ فلیور پارٹیکلز چلا جائے تو پھر خراب ہو جائے گا. اچھا جی, اب ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اسپریڈ کریں گے ایسے میدے کو. اور یہ کرنے کے بعد یہ میں نے پیڑے آلریڈی بنا کے رکھے تھے. دعا ویسے بڑی ماہر ہے پیڑے بنانے میں. ہاں جی, پیڑے بنے ہوئے آج. جی بالکل, ٹائم تھا تو ہم نے کہا چلے بنا لیں. اب اس میں آپ نے اس کو اس طرح کر کے اس کی جو سائڈز ہیں نا وہ ہم نے بہت پتلی رکھنی ہے, بالکل پتلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ہم نے بالکل پتلا سا بیل لینا ہے. فلنگ کریں گے. ایگزیکٹلی, فلنگ کریں گے. پوٹلیاں بنا رہے ہیں نا ہم, پاکٹس ہے نا, یہ دیکھیں یہ بن گیا. اب آپ نے یہ جو بنایا ہے پورا اس کا مکسچر, یہ لینا ہے آپ نے اور یہ سینٹر میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ رکھنا ہے. اچھا, اس میں کوشش کریں کہ نیچے والا جو پارٹ ہے یعنی سینٹر والا پارٹ جہاں فل کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا موٹا رہے اور سائڈیں پتلی. کیوں پتلی؟ اچھا یہ میں دکھا دوں, کیمرے میں نظر آ جائے. یہ رکھ کے نا آپ نے اس کے سارے ایجز کو اوپر اٹھانا ہے ہاتھ سے, ایسے جمع کرتے رہنا ہے ایسے کر کے. ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے. پھر ٹرن کیا آپ نے, یہاں سے اٹھایا ایسے, چنٹیں ڈالیں. بالکل جی, اٹھاتے نہیں بالکل کسی بھی شیپ میں, کسی بھی اس میں کوئی ووٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. اور کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ نے ایسے ٹویسٹ کرنا ہے, ٹویسٹ کر کے. جی ایگزیکٹلی, یہ کر کے یہ دیکھیں آپ کی پوٹلی اسٹائل کی چیزیں ریڈی ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے, ہم اس کو پھر کریں گے فرائی جب ہمارے سارے ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم نیکسٹ لے لیتے ہیں. پھر دکھا دیتی ہوں اس کو. ہمیں سائڈس جو ہیں بس یہ ذرا کوشش کرنی کہ ہماری یہ سائڈس جو ہیں یہ بالکل پتلی رہیں, کیونکہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح اوپر فولڈ کر رہے ہیں نا, تو فولڈنگ میں یہ کہ اگر یہ سائڈس آلریڈی موٹی ہوں گی تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو فرائی کریں گے نا تو اندر سے وہ کچی رہ جائیں گی. یہ ریزن ہے. صحیح ہے جی, سینٹر سے تھوڑا سا ہمیں زیادہ رکھنا ہے اس کو. بڑی ٹیکنیکلی ہم نے اس کو بیلنا بھی ہے ایسے کر کے. اور آج رات چاند رات کی تیاریاں ہو گئی بھائی. ہاں, لڑکیوں, آپا کو بھی لڑکی بول دیا میں نے. آپا خوش ہو گئی ایک دم سے. آپا نے یوں کر کے مجھے دیکھا, آپا کی زندگی میں جو ہے ایک روشنی داخل ہو گئی. آپا غصہ تو نہیں آتا اگر آپ کو کوئی بزرگ بول دے تو؟ بالکل کبھی بھی نہیں غصہ. آپا آپ کو ایک دفعہ پتہ ہے میں ایک لڑکے کے گھر پہنچ گئی تھی. آپا اس نے مجھے آنٹی بول دیا تھا. میں گئی, میں اس کی ماں سے اچھی طرح لڑ کر آئی. میں نے کہا تمہارے بیٹے نے مجھے آنٹی کیسے بولا؟ کہہ رہی مجھے معاف کر دو, میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں. تو لڑکیوں بتاؤ پھر, آپا بتائیے
मैं आपको एक क्या बात तैयारी बताऊं? की ईद की? दुआ सॉरी मैं अपनी पहले आप बताएं। ये शुरू करेंगे ना यहाँ हाँ से ये तो सबसे है, अच्छी तो ये मैं है। हुई। हाँ मैं तो सारी अलमारियां भी समेट चुकी हूँ, ईद के 2 दिन के कपड़े भी प्रेस करवा चुकी हूँ और ग्रोसरी भी करवा चुकी हूँ और क्या क्या कर चुकी हूँ, सब तो कर लिया है मैंने। घर जाके बस मेहंदी लगवानी है मैंने। आहा वाह भाई। आपा आपने कैसे नहीं किया काम अभी तक ईद का? सेवइयां बना के रात को रख लेंगी आप? सवैया शीर खुरमा मैं फजर के बाद ही बनाती हूँ ताकि उसके ऊपर फिर नज़र हो जाती है और फिर वो सब जाते अच्छा हुए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। कल मुफ्ती साहब ने एक वजीफा भी बताया था सुबहान अल्लाह वाला, जो हमने अपने मरहूमीन पे करना है ईद वाले दिन, याद से सबने करना है क्योंकि वो आपके लिए भी रोशनी का बाइस बनेगा इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बताया था। इसके अलावा आपा ने जैसे फरमाया नज़र न्याज का सिलसिला भी ईद के दिन भी जारी रखें, सूरह फातिहा पढ़ें, अपने गुजरे हुओं पे, अपने ननिहाल, अपने ददेहाल, अपने ससुराल, अपने मैके सबसे बना के रखें, जो गुजर चुके हैं उनसे भी, क्योंकि वो भी मुफ्ती साहब बताएंगे। मुफ्ती साहब वो हमारे लिए दुआ कर सकते हैं ना? उनसे तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। जी फौत शुदगान के लिए दुआ करनी चाहिए, ख़ास करके बड़े दिनों में उन्हें याद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाकायदा हर ईद पे सैयदा खदीजतुल कुबरा को याद फरमाया करते बेशक बेशक। और याद फरमा के उनके औसाफ बयान किया करते सुभान अल्लाह। और उनकी सहेलियों को ताइफ भेजा करते थे। नबी पाक का तरीका था। वाह वाह। हमारा बहुत सालों से तरीक़ा था और अभी भी वही है कि हम जब मर्द आ जाते हैं ईद की नमाज के बाद ना, तो उसके बाद हम लोग तमाम मरहूमीन के घरों पे जाते हैं। बिल्कुल। जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है पहुँच सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बस बैठकर इतनी देर बैठते हैं कि एक सूरह फातिहा पढ़ लें। अच्छा कब्रिस्तान भी जाते हैं ना? आप सही कब्रिस्तान कह भी, रही हैं, मेरे अगर हस्बैंड पहले भी दिन जाते नहीं हैं। जा सके तो दूसरे दिन ज़रूर जाते हैं। बिल्कुल। और ये वही वाली बात है कि जिस तरह हर खुशी के मौके पे अपने बुजुर्गों को सबसे पहले याद करना चाहिए और उनको सबसे पहले प्लेस देनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह ईद के मौके पे भी बिल्कुल ना भूलें, अपने बुजुर्गों को याद रखें और राब्ता बहाल रखें उनके साथ। समरीन आप कैसे तैयारी करती हैं ईद की? हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह होता है, लेकिन हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रात में लाजमी होता है बनाना, क्योंकि वो बहुत देर पकती हैं। आपको बताया था मैं ना, सोच रही थी बनारसी मैं क्रिस्पी सेवइयाँ वाली वो बना के रख लूं, बनाएं। कल का तो मगर मुझे ये ना हो feedback कि दें। कल तक वो हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो जितना रखी कितने रहेगी देर वो फ्रिज में रख सकते हैं? कितने दिन? तकरीबन 3 से 4 दिन तो आप आराम Crispy से रहती हैं? बिल्कुल रहती हैं, बिल्कुल डन रहती हो हैं। गया, फिर आज बना लूंगी। बौला कल जो बनाई वो थी। ऐसी जालिम थी, वो जालिम थी। इन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि वो कैसी थी सेवइयां, मैंने लिखा आगे से जालिम। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। Thank you. अच्छा मर्द कितने लकी होते हैं ना, 7 बजे आएंगे सुबह सुबह, ऐसे जगा देंगे और ऐसे मतलब प्रिटेंड करेंगे जैसे नाश्ता क्यों नहीं तैयार ना। 8 बजे तो रोजाना नाश्ता लगा होता है। अरे भाई पूरी रात जागे हैं, बच्चों के काम किए हैं, पड़ोसियों के लिए खाने, क्योंकि पड़ोसियों को भी तो आपने पूरा करना होता है ना। बिल्कुल। उनके घर चीजें जाती हैं, इसीलिए आप जो है ना शीर खुरमा रात में ही, मैं भी ये रात करती में हूँ, मीठा बना के रखें, रखें। सुबह सुबह पेश कर दें ये बिल्कुल बिल्कुल। इस दफ़ा तो मैंने अपने घर में डिसाइड किया है कि भाई मैं उठूंगी 11 बजे से पहले, मुझे कोई ना छेड़े। और पहली बात आप ये देखें कि नरमी पैदा हो गई मेरे शौहर के दिल में। उन्होंने अरे बोला वाह। ठीक है बेगम तुम सो जाना 11 बजे से। अच्छा मेहनत की जो है ना। चीज़ डिसाइड की जाती है ना हमेशा उसके उलट ही सही कह रही तो हैं। आप ना ही डिसाइड करें तो बेहतर है। लेकिन मैं तो नमाज पढ़ने जाती हूँ। अच्छा ख़वातीन की भी होती है अलग से, अलग अलग फिरकों का हिसाब किताब है। मुफ्ती साहब क्या सारे मसलकों में जा सकते हैं पहले औरतें? हदीस के यहाँ जाते हैं, मेरे हस्बैंड लेकिन बाकी जो हजरात हैं जैसे अहले सुन्नत हैं या देवबंदी हजरात हैं वो लोग नहीं जाते। अच्छा मैंने पहली आपके यहाँ भी यहाँ पर नहीं मैं जाते? तो जाती हूँ नमाज पढ़ने। जी जी जाते हैं। वहाँ पूरा ख़वातीन का अलग से एहतमाम होता है, सेपरेट होता है। खुतबा एक ही हो रहा होता है, वो ज़ाहिर बात है मुफ्ती साहब ही दे रहे होते हैं, बट वहाँ पे ख़वातीन का सेपरेट इंतज़ाम होता है। वहाँ सब तैयार कराए हुए होते हैं सुबह सुबह, और नमाज होती है अच्छा तकरीबन मैं तो ईद के लिए 6:30। 2 कपड़े रखती हूँ समरीन। अच्छा। एक सुबह के टाइम के लिए हल्के वाले ना, पतले जी, बिल्कुल, वाले बिल्कुल, जो बिल्कुल। पसीना भी आ जाए तो कोई जी। टेंशन नहीं होती। और रात को ससुराल में जाती हूँ हल्के वाले कपड़े पहन के, फिर मैं मेके जाती हूँ जरा टशन वाले कपड़े अच्छा, पहन के, मेरा क्योंकि उल्टा मेरे है। मेके में सब बहन भाइयों का कंपटीशन होता है। अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि दुआ इसलिए अच्छा पहन ओढ़ के जाया कीजिए कि आपकी माँ आपको देख के खुश होगी। हाँ जी। जब अम्मी आपको देख के खुश होंगी तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, जब उनके दिल से बिल्कुल। दुआ निकलेगी तो खुद बिल्कुल। खुद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और ब्लेसिंग्स शामिल होंगी। तो मैके हमेशा बहुत अच्छे तरीके और से जाना अब्बा चाहिए। समरीन एक और बात याद आई, ईद से जो पहली वाली ईद होती है ना, शादी के बाद पहली वाली ईद, बच्चे की पहली ईद, उसमें सही, बड़ा सही, प्रोटोकॉल सही। मिल रहा होता है। है। मुझे शुरू में ससुराल में इतना प्रोटोकॉल मिला, उसके बाद दूसरे साल किसी ने पूछा भी नहीं। सच्ची। अच्छा देखें फिर दुआ आप बड़ी बन गई होंगी ना, फिर आपको सबने हाँ, अपना ये लिया, किया आप- अपने उसके बाद मेरे बच्चों को मिलता था वो प्रोटोकॉल, फिर मेरे बच्चों को गड्डियाँ मिलती थी ईदी की। क्या बात और है। बस असल में मेरी जब- बेटी जगह ले गई ना मेरी। सही। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो जी। फिर वालिदैन पीछे रह जाते हैं, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं।
अच्छा दुआ इसकी एक फोल्डिंग और दिखा दूं, पहले तो मैंने आपको बताया था ट्विस्ट का, एक और तरीका इसका मैं बता दूं। हम इसको इस तरह से उठाने के बाद ना हम इसको इस तरह से सारी जगह पे इकट्ठा करते जाएंगे, मेक श्योर करेंगे सेंटर ना दबे, फिर इसको नीचे से दबाएंगे तो ये देखिए ऊपर से इसका खुद से हाँ, कल शेप आ सेवइयां बनाते हुए जाएगा। मैं देख रही थी कि ये हाथ के प्रेशर का बड़ा कमाल है, बहुत बहुत कमाल है, प्रेशर का बड़ा सीन है, बहुत आना वही ना? चाहिए आपको, वरना आपका तबाह हो जाता है खाना। छोटी सी चीज़ होती है मगर बहुत, जो तुमने कल मुझे खिलाई थी ना फाइजा, वो खीर, रबड़ी खीर, ओए होए होए, बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे सोचा फाइजा आपने, ने देखा बिल्कुल आपने? अच्छा खत्म, बस मैं बहुत। कह रही हूँ उसके बाद और कोई लफ्ज हो ही नहीं सकता। आपा को पसंद आ गई है, पास हो गई हो फाइजा। फायदा की क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त लेकिन खीर थी, एक बात बहुत मैं बताऊँ, मज़ेदार। वो जो सवैयों वाले लड्डू बने हुए थे ना, वो इतने टेस्टी थे, इतने मजे के थे, और 2 लड्डू में पेट भर गया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने उस रेसिपी की खातिर जाकर बरकत रमज़ान के पेज को तलाश करने की कोशिश How की sweet। और उसके ऊपर ढूंढने की कोशिश आप की कि वो मुझसे मांग recipe लेती कहाँ आपा, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती। बस आपने क्यों जहमत किया आपा? बस चले, अच्छा है ना, मुझे खुशी हो रही है सुन के कि देखिए आपा ने, उनको चाहिए था तो उन्होंने ढूंढ लिया। थैंक यू सो मच आपा। सही। अब बस बनाइएगा भी आप लोग ना, इंशाल्लाह मैं और ज़रूर मुझे बस बनाऊंगी। दुआओं में सही है। ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। बेहतरीन ठीक हो है जी। गया, अच्छा हमारे इसको तमाम फ्राई ये करते pockets वक्त बन चुके हैं। ऑलमोस्ट, अच्छा फ्राई करते वक्त भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको रख रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं आपने डाल देना है कढ़ाई में उसको, ये देखिए जो बेस है ना इसकी, ये आपने बड़े आराम से नीचे इस तरह रखनी है, ताकि ये कि देखें अब ये खुलना शुरू होगा, इसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए थे वो खुलेंगे। अदरवाइज़ फिर क्या हो जाएगा कि अगर आप ऐसे ही उसको रैंडम डाल देंगे, क्योंकि सॉफ्ट है ना ये मैदा है, तो फिर ये होगा कि ये जो ऊपर आपने इतनी मेहनत करके इसका बनाया है ये दब जाएगा, इसका टॉप जो है। तो ये इस तरीके से बनेंगे। ये आप लोग बड़े आराम से बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, क्योंकि हम आलू वैसे तो फ्रीज़ नहीं कर सकते ना, तो अगर आप इस तरह बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं तो ये बड़े आराम से रखे जा सकते हैं। ये बना के रख लें, और इसको भी आप एज अ गिव अवे ले जाएं। जैसे कल मैंने आपको बताए थे वो हमारे वामसली बॉल्स जो थे, एक आप मीठे में चीज़ ले जाएं, एक नमकीन, और ख़ास तौर पे जब आप ससुराल जा रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ा अच्छा सा होता है, मीठा जो है वो ज़्यादा मीठा ज़्यादा होता है, और ये तो हम बिल्कुल। फ्रीज भी कर सकते हैं क्या? आराम से, ये बिल्कुल फ्रीज आराम कर से। सकते हैं। अच्छा, जो कुछ देखा है वो सब कुछ फ्रीज कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। और उसका भी तरीक़ेकार है कि देखिए आप इसको क्या करें कि एयर टाइट जो बॉक्सेस होते हैं ना उसमें रखें, और जब आप इसको फ्रीज़ करने के लिए रख रहे हैं तो थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। देखिए जिस चीज़ की जो बेस होती है ना वो ज़रूर छिड़की जाती है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की कोटिंग ब्रेड क्रम्स की हुई है तो ऊपर से ब्रेड क्रम्स डालें, उसको जब आप फ्रीज़ कर रहे हैं तब तो आप रख दीजिए उसको। इसी तरह मैं आपको स्ट्रॉबेरीज़ का भी बता दूँ, आई नो एकदम से ये नहीं है हमारे अभी कोई स्ट्रॉबेरी की चीज़ नहीं बना रहे, बट मेरे माइंड में एक चीज़ आई तो सोचा शेयर कर दूँ कि हम उसमें ये करते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के साथ कि आप उसका जो हरा वाला पार्ट है ना, जो पत्ते होते हैं वो निकालें, और जो डिस्पोजेबल आजकल तो बड़े अच्छे बॉक्सेस आते हैं ना वो ले लें, उसके अंदर आपने स्ट्रॉबेरी डाली। वो बॉक्सेस कहाँ से मिलते हैं पूछना था मुझे? जहाँ प्लास्टिक का आपको सामान मिलता है, थैलियाँ मिलती हैं ना जहाँ, उस शॉप से बड़े आराम से मिल जाते हैं, वो ले लें उसको। और फिर स्ट्रॉबेरी डालने के बाद थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल करें इसके ऊपर, फिर स्ट्रॉबेरी की लेयर, फिर चीनी, इस तरह पूरे साल फ्रीज़ कर दें स्ट्रॉबेरीज़ को। हाँ, फिर उसको आप शेक्स बनाएं, उसका जैम बनाएं, डिज़र्ट्स बनाएं, बट वैसे फ्रेश आप उसको खा नहीं सकेंगे, लेकिन आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर हम लोगों सकते ने हैं। बहुत सीखा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत सीखा है। शुक्रिया। बस मेरी कोशिश होती है कि जितनी नॉलेज, अभी देखिए एकदम से मुझे याद आ गया, हालांकि स्ट्रॉबेरी का हम कुछ कर नहीं रहे, बट मैंने कहा चलें अच्छा, कुछ कच्ची लोग चीज़ें शेक्स बता के दूं। ऊपर भी जिंदा होते हैं, कुछ लोग शेक्स इतने ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो मुझे खाना नहीं beverages खाते। पसंद है, मुझे आप कुछ मत दीजिए, कुछ भी मुझे ड्रिंक में दे दें, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक, एक है ब्रांड जो ब्लैक वाला होता है ना वो, और कॉफ़ी, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह हाय सकती। अल्लाह, इसलिए तो माइग्रेन होता है। माइग्रेन नहीं ट्रिगर हमेशा नहीं होता, हाँ ये होता है, लेकिन ये होता है कि मुझे कभी धूप की वजह से हो जाता है या खाना नहीं खाया यहाँ तो। पे हमारी बस ये फ्राई हो रही हैं, तकरीबन रेडी हो चुकी हैं, नहीं, अभी तो और फ्राई हो ब्रेक रही का हैं। भी वक्त आ गया है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, तब तक हमारे पोटैटो पॉकेट्स जो है वो तैयार होंगे और अपने मौजू पे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा बरकत रमज़ान में। कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद।
شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسی بڑی حسین نے تیروں کے بیچ میں جیسی بڑی حسین نے تیروں کے بیچ میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ سلمان، بہت خوبصورت سلمان نے کلام پڑھا ہے۔ اور بریک سے پہلے ہماری افطار مزیدار جاری تھی۔ سمرین کہاں تک پہنچا ہے ہمارا؟ ابھی تک فرائنگ ہو رہی ہے، بس فرائنگ اینڈ پر ہے ہماری، اینڈ پہ ہے۔ جب ہو جائے گا تو پھر دکھائیں گے بھی اور ضرور کھلائیں گے۔ ضرور ضرور۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ روحانی بدلاؤ کے حوالے سے آج بات ہو رہی تھی، اور جیسا کہ آپا سے میں نے پوچھا تھا کہ آپا ہم لوگ ایز اے فیملی ممبر میں اگر ہمارا ایسا کوئی ہو یا قریبی کوئی بھی ہم ایسا کوئی ساتھی دیکھتے ہیں تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا طریقے اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے کوشش یہ کیجیے کہ آپ واجبات کی پابندی کیجیے۔ آپ جب واجبات کی پابندی کرتے ہیں تو آپ خود بخود دوسرے کے دل و ذہن پر اثر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ وہ آپ کو واجبات کی پابندی کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوگی کہ وہ بھی واجبات کی پابندی کرے۔ تو جب تک آپ اپنی روح کی تطہیر نہیں کرتے
गुनाहों से, जैसे आप ने कल हमने ये जो शब ईद का कल हमने 29 के जो बताए थे अमाल उसमें, और अब आज ईद उल फित्र के भी अगर मैं अमाल बताऊं तो, और इससे पहले हमने ताक रातों के अमाल में सब में एक चीज़ पढ़ी कि गुस्ल करना, गुस्ल की तकरार, इसलिए कि जब इंसान ज़ाहरी सफाई करता है तो वो बातनी तौर पे भी तहारत होता है, ततीर उसकी होती चली जाती है, तो गुस्ल करना बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना, जैसे कि हमने शब ईद के अमाल में भी बयान फरमाए, और बिल्कुल ऐसे ही हमें ईद के अमाल में भी मिलता है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना, और ईद के दिन दुआए नुतबा की तिलावत करना, और उसके बाद हम मरहुमीन को अपने याद करते हैं। तो ये वो तमाम तर अमाल हैं जो हमारे अंदर रूहानी बदलाव लाते हैं। यानी हमने 30 दिन तक एक प्रैक्टिस की है। अगर कोई एक बहुत बड़ी इमारत तामीर करे, एक बहुत बड़ा घर बनाए, उसमें रंग व रोगन करके और बहुत अच्छा उसको तैयार कर दे, और उसके बाद कोई आकर उसकी एक दीवार पर ऑयल फेंक दे, एक दीवार पर पानी फेंक दे, एक दीवार पर यानी ख़राब कर दे, उस पर नक्श निगार उसके ख़राब कर दे, तो आपका दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? आपने 30 दिन की मुसलसल मेहनत की है, आपने 30 दिन तक मुसलसल इबादत की है, रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं। अब उसके बाद अगर ईद के दिन से आप गुनाहों में गिरफ्तार करने की कोई कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि आपको नाराज़ होना चाहिए उसके ऊपर, और अगर आपका नफ्स आपको गुनाहों की जानिब ले जाता है तो आपको सबसे पहले अपने नफ्स पे नाराज़ होना चाहिए। तो अब ये जो 30 दिन तक हमने अपने अंदर रूहानी बदलाव महसूस किया है, अब असल में इम्प्लीमेंट का वक्त अब आया है। यानी हम ईद उल फित्र से और आगे 11 महीने तक मुसलसल अपने आप को, ना हम गीबत करेंगे, ना हम साजिश करेंगे, ना हम झूठ बोलेंगे, अपने आप को और अपनी जो भी रूह कुछ को हमने सीखा उसको अपनी ज़िंदगी के मामूलात में अब ईद के बाद इंशाल्लाह लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात मैंने जैसे अभी अर्ज़ की थी कि लड़कियां अक्सर मुझसे बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि इस तरफ कैसे आया जाए, ये वो, तो एक सवाल उठता है कि वो कहती हैं कि पहले अंदरूनी बदलाव आना चाहिए फिर ज़ाहिरी बदलाव आना चाहिए आपके अंदर। अमूमन लोग ज़ाहिर में पहले लबादा ओढ़ लेते हैं और अंदर से वही काला इस राह की सबसे मुश्किल तरीन जो घाटी है वो यही है, जब बंदा इस राह में पढ़ना चाहता है, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ गया तो फिर तो उस पर लाखों वार है शैतान के। कि कुरान ये कहता है कि उसने कसम उठा रखी है, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, कि अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इस राह की, अल्लाह के रास्ते में आने की, रूहानी बदलाव अपनाने की, शरीयत पर अमल करने की जो सबसे दुश्वार गुजार घाटी है वो यही है कि वो मुख्तलिफ सोचों के ज़रिए से, मुख्तलिफ वसवसों के ज़रिए से, मुख्तलिफ तफक्कुरात के ज़रिए से शैतान आपको अल्लाह के रास्ते से रोकता है। अल्लाह का रास्ता रूहानियत का रास्ता यानी क्या? अल्लाह का रास्ता है। तो अल्लाह ने अपने रास्ते का जो तयन किया वो लोग सुन लें। उसने अपने रास्ते का तयन यही किया कि सबसे पहले तुमने अपने ज़ाहिर को मेरे महबूब के बताए हुए तरीके के मुताबिक ढालना है। मोती साहब, ज़ाहिर पहले आता है या बातिन, ये सवाल है। पहले ज़ाहिर, मैं वही कह रहा हूँ, पहले अपने ज़ाहिर को मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक ढालना है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने से पहले आप क्या करते हैं? वुज़ू करते हैं। पहले आपने अपने ज़ाहिरी आज़ा का वुज़ू करना है, फिर उसके बाद जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे फिर आपके दिल का वुज़ू होगा। पहले आपका ज़ाहिर वैसा होना चाहिए। अगर ज़ाहिर ऐसा ना होता तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को क्यों कहते, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा दिखो, जैसा मैं नज़र आता हूँ वैसा नज़र आओ, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसी मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसी मुझे देख कर नमाज पढ़ो। अच्छा मुफ्ती साहब, ये रियाकारी नहीं हो जाएगी कि हमारे अंदर हम उस मुकाम पे नहीं पहुँचे, रूहानी तौर पे बेहतरी नहीं लेकर आए हैं अपने अंदर, और ज़ाहिरी लिबादा हमने ओढ़ लिया है? देखिए, इसको अगर ये नीयत पर डिपेंड करता है, आपकी नीयत पर। अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं कि जी मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे वो मोहल्ले में एक अंकल होते हैं, वो खुद तो नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं और सबको कहते हैं तू नमाज़ पढ़ने नहीं चल रहा, तू नहीं चल रहा, तू नहीं चल रहा, मैं तो चल रहा हूँ। अबे भाई, तू चल रहा है तो तू सबको क्यों चला रहा है? सही बात है। सबको क्यों बता रहा है? चल चला सही, बता नहीं। ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर आपने
یہ نیت رکھ لی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں, ہاں تو خراب اور ہے. تو پھر تو یہ آپ کی ریاکاری اور اس کو شرک اصغر کہا گیا. صحیح. اور اگر آپ نے یہ نیت نہ رکھی بلکہ یہ رکھی کہ رب کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, ہاں. میرا رب میرے ظاہری حسن کو بھی پسند کرتا ہے. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی حضرت زینب جو آپ کی صاحبزادی تھی ان کے گھر پہ تشریف لے کر گئے. وہاں پر ایک شخص جو ہے آپ کا رشتہ دار تھا, حاضر خدمت تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا تیرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تو اچھا لباس پہن سکے؟ کیا تیرے پاس اتنے کپڑے نے اتنا مال نہیں کہ تو اچھی خوشبو استعمال کر سکے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تو پھر اللہ کی نعمتوں کا اظہار تیرے وجود سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتا؟ تو اچھا لباس اور اچھی خوشبو کیوں نہیں استعمال کرتا؟ یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہیں. ایک جملہ کہہ کے ون لائنر میں بات ختم کروں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جب تک آپ سنت رسول کی پابندی نہیں کریں گے, اور قرآن بھی تو ہی کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اگر تم اللہ کی محبت میں غرق ہونا چاہتے ہو, فَاتَّبِعُونِي, تو پھر میری اتباع کرو. جس طرح میں دکھتا ہوں ویسے دکھو, جس طرح میں نظر آتا ہوں ویسے نظر آؤ. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کتنا آسان طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے, اللہ جل مجد الکریم محبت کرنے لگ جائے گا. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی بنے گا کہ باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی نکھارنا لازمی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے اللہ ہمارا باطن بھی نکھار دے, ظاہر پسند آ وہ جائے. ساری کوششیں ہم نے خود کرنی. اب ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو مدینے میں نماز پڑھتا ہوں, تو بھائی مدینے میں نماز پڑھتا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز تجھ پر یہاں بیٹھے بیٹھے فرض کی ہے وہ کون پڑھے گا؟ اب پیر صاحب یہ کہتے ہیں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں, پلیٹ کے نیچے کھیر کے نیچے وہ شکر پڑی ہوئی پیر صاحب کو نظر نہیں آ رہی, تو خود مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میں یہ واقعات آج ہماری آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نقل کرتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, اگر وہ بتائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا بھی پسند ہے, اگرچہ وہ نقل کسی اور نیت سے کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا بھی پسند آ گئی. تو ہم نے صرف باطن کے چکر میں آ کے ظاہر کو رسول اللہ کی ظاہری صورت, میرا جملہ دیکھیے گا, ظاہر کو رسول اللہ کی ظاہری صورت سے جدا نہیں کرنا. سبحان اللہ, بہت گہری, بہت خوبصورت بات کر دی. اور یہ بات ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سوال ان کے لیے تھا. چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے برکت رمضان میں. برکت رمضان میں چاند نکل چکا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ عید ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو چاند؟ میں نے تو کہا چاند نکل گیا ہے. اب آپ کو کھل رہا ہے یہ چاند؟ نہیں, یہ مجھے بہت خوبصورت لگا. چاند نہیں, آپ یہ چاند نہیں ہے, چاند ہی ہے, بالکل چاند ہے. اس چاند کی کیا حیثیت ہے؟ اور چاند سفید چاند دیکھ رہی ہیں آپ. اب سمرین سے ہماری کتی ہو گئی آپ سے. میں نے تو خوشی کا اظہار کیا. دعا آئے سمرین بیٹھے. اس کی ریپنگ بتا دوں, فہد ہیلپ کرے سمرین کی. میں ذرا اس کی ریپنگ بتا دوں. ہاں ریپنگ بھی بتائیں. ہاں, اس کی ریپنگ اس طرح سے تھی کہ یہ جب پوٹلیاں ہم نے بنائیں, یہ دیکھیں یہ پاکٹس باہر نکل آئیں. نکلنے کے بعد یہ ہرا پیاز ہے, اس کا ہم نے ہرا والا پارٹ لیا ہے. اگر بہت موٹا ہے تو آپ سیزر کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کی سائڈ کاٹیں اور اس میں سیزر کو اس طرح سے گزار دیں اس میں سے, تاکہ آپ کو فولڈنگ میں ایشو نہ آئے. کوشش کریں پتلی والی ہی لیں, ادروائز اگر موٹی ہے تو اس کو بیچ میں سے دو کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سائڈ پہ ایسے پکڑنا ہے بالکل ہلکے ہاتھ سے. جیسے دعا اس وقت کہہ رہی تھی نا کہ ہاتھ کا بہت کمال ہوتا ہے. اس کو لے کر اس میں آپ نے سمپل ایک نوٹ لگانی ہے اس طرح. دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ وہ چیز کا ڈیکوریشن کریں جو چیز آپ نے ریسیپی میں استعمال کیا. اس میں ہرا پیاز ڈالا تھا, اس طرح ٹائی کیا, اور یہ آپ کی پوٹیٹو پاکٹس تیار ہیں. زبردست, بیوٹیفل. لے آئیں, دوری برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے. بالکل. ویسے بھی آج آخری دن ہے, کل سے کوئی کھانا نہیں پوچھے گا مجھے. فہد, واہ سمرین, اللہ آپ کو جیتا رکھے. اوئے ہوئے فل آپ نے نا وہ
गटाहें लगाई हुई हैं, बंद किया हुआ है मुंह के कहीं खुल ना जाए। इसमें ईदी है एक्चुअली पोटली में सबकी। अरे हाँ, इसमें जबरदस्त हीरे जवाहरात हैं, हीरे जवाहरात बहुत खूब। है ना। इसमें शर्फियाँ हैं, ये शर्फियों की पोटली है। अरे अशरफी, पुराने ज़माने की जब हम वो सुनते थे, स्टोरी सुनते हैं, तो उसमें कितनी अशरफियाँ और बगदाद आ जाता वो था, अली बाबा 40 अली बाबा 40 स्टोर है ना। अच्छा, बात ये है कि चांद निकलने वाला है कुछ देर में, और अब तो कंफर्म है ना, अब तो ये कोई नहीं कि हम बैठेंगे वेट करेंगे 9 बजे तक। अब पता है कि अब चांद रात शुरू होने वाली है, तो चांद रात से पहले ही मेरी तो खैर जेबें खाली हो गई है, मेरे बट पे में अब 1 रुपया भी नहीं बचा तो दिल चाह रहा है थोड़ा सा इंजॉय करने का। अच्छा, मुझे लगता है कि आखिरी एक सवाल मेरे जहन में था आपा, मैं वो पूछ लूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। रूहानी बदलाव के ऊपर बात हो रही थी। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जब रूहानी बदलाव की तरफ इंसान आता है तो सबसे पहले अपने ही आप से लड़ना पड़ता है ना, अपनी आदत से। तो कौन सी आदतें ऐसी हैं जो कि हमें जिनके ऊपर सोचना चाहिए और बदलना चाहिए? मुझे लगता है कि तकब्बुर सबसे पहला जुज़ है ना। जा वड़दे तू मंदर मसीता कदे नफ्स अपने अंदर वड़िया ही नहीं, एवें ही रोज शैतान ना लड़दे, नफ्स अपने ना लड़िया ही नहीं, जरा घर बैठे उन्हें फड़िया ही नहीं। असल ये कि सबसे पहले आपने अपने नफ्स को ये भी नफ्स के हमले जो पहले आपने सवाल किया था ना कि जी मेरा बातिन अच्छा ना चाहिए, ज़ाहिर अच्छा ना हो, तो सबसे पहले आप अपने नफ्स को कंट्रोल इसके लिए दुआ करते हैं मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल कुव्वतिल मतीन या मुसब्बिबल असबाब। ए पाक परवरदिगार, हमारे सारे रोज़ों को, सारी इबादत को, सारी रियाज़ात को, मुजाहदात को, मुराक़बात को, मुशाहदात को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, जिस तरह आज रूहानी बदलाव पर गुफ्तगू हुई, इस गुफ्तगू पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा। ए पाक परवरदिगार, हमें रूहानियत की हकीकत से आशना होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। हमें रूहानियत से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। इलाही हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इलाही पूरी उम्मते मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। आमीन। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन। ईमान इत्तेहाद तंजीम यकीन महकम पर मेरे मुल्क पाकिस्तान को कायम फरमा, दायम फरमा। आमीन। ईमान की सलामती अता फरमा। ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह।
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شکر الحمدللہ 30 روزے مکمل ہو گئے اور کل عید ہے. کل صبح ہم جلدی سے اٹھیں گے, تیار ہوں گے, شیر خورما کھائیں گے, اور یاد رکھیے کہ کل وہ مفتی صاحب نے جو بتایا تھا وہ وظیفہ بھی کرنا ہے اور آپا کے بتائے ہوئے اعمال بھی کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ رمضان المبارک دکھائے اور پھر سے آپ سب کو مجھے برداشت کرنا پڑے اگلے سال انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.